बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है साइम खान। आपका हमारा साथ होता है रोज़ाना की बुनियाद पर। जनाब, T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और पाकिस्तान ने जो एंट्री दी है, पहले हमने नीदरलैंड को हराया। एक अलग बात है कैसे हराया, लेकिन हमने नीदरलैंड को हराया। उसके बाद कल हमने USA को भी हरा दिया। और ये बात मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा USA से मैच सुपर ओवर तक चला गया था और उसके बाद जो फैसला आया था बस वो आपके सामने था। लेकिन पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। तो पाकिस्तान ने जनाब हिसाब चुका दिया और दूसरे अपने जो मैच था उसमें ग्रीन शर्ट्स 32 रन से कामयाब रहे। अमरीकी टीम 191 रन का ताक़ुब ना कर सकी। शाहीनों ने पहले खेलकर 9 विकेट पर, जैसे सदफ ने बताया, 190 रन बनाए। अच्छा, अमेरिका के जो स्काकोक ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। ज़रा आपको दिखाते हैं कुछ हाइलाइट्स कल के मैच की। पाकिस्तान की बैटिंग देखिए आप, क्या कमाल बैटिंग की हमारे बॉयज़ ने। और तो कल अगर हम बात करें साहबजादा फरहान की, तो वो तो मैच के हीरो भी करार पाए। उन्होंने 73 रन बनाए। लेकिन इनकी जो पार्टनरशिप रही ना बाबर आजम के साथ, 81 रन की शानदार पार्टनरशिप रही। फरहान, जैसे कि मैंने बताया, कि 73 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम ने 46 रन स्कोर किए और शादाब खान ने 12 गेंदों पर 30 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। यानी कि ये जो उनकी इनिंग थी ये बड़ी ज़बरदस्त रही। बिल्कुल जनाब। और सारे अगर हम बॉलिंग की बात भी कर लें तो ओहो हो बॉलिंग में भी हमें जो थी ना एक बड़ी फॉर्म नज़र आई। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें बॉलिंग में तो हमारे पास जनाब शाहीन कुछ हमें ज़रा थोड़े से ज़रा आउट ऑफ फॉर्म नज़र आए। अच्छा, उस्मान तारिक ने बड़ा कमाल दिखाया जनाब कल। उस्मान तारिक ने बड़ी इंप्रेसिव बॉलिंग करके दिखाई और हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने 27 रन दिए, 3 विकेटें हासिल की हैं। इसके अलावा शादाब ने 2 और मोहम्मद नवाज और इब्रार और शाहीन ने 1-1 विकेट हासिल की। तो शाहीन की वही बात जो आप कह रहे थे, थोड़ा सा हमें वो आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है कि कल के मैच में शाहीन को रेस्ट देना चाहिए था? वैसे हाँ, देना चाहिए था, क्योंकि देखें अभी हमारा जो नेक्स्ट मैच है वो इंडिया के साथ होना है। तो लेकिन यह है कि शाहीन को अब ज़ाहिर है उनकी फॉर्म जो है ना पिछले कई मैचेस से थोड़ी सी ऐसे ही जा रही है। तो हो सकता है मज़ीद मैच खेलते तो, और खेला भी उन्होंने, तो उनकी फॉर्म ज़रा से मज़ीद पेस अप हो जाए, पेस पकड़ ले। लेकिन ये सूरत हाल रही। अब वो बात है जो करने की है, और वो बात ये है कि हमें शुरू में तो पता था कि हम इंडिया से नहीं खेल रहे हैं और बड़ा हमारा फॉर्म स्टांस था। लेकिन जिस तरीके से हमारी मिन्नतें की गई, तरल्ले किए गए, ICC के डिप्टी चेयरमैन को भेजा गया लाहौर, और साथ ही हमने बांग्लादेश के साथ जो हमने स्टांस दिया उस पे हमारी बड़ी पजीराई हो रही है। और वो कहते हैं ना, तारीफ वो जो दुश्मन करे। तो भारत के तज्जियाकार बैठकर, भारत के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बैठकर ये कह रहे हैं कि ये तो मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ खड़ा हो गया और बांग्लादेश को जीत लिया। भाई शशि थरूर इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर श्रीलंका, क्योंकि वो होस्ट है, तो श्रीलंका ने भी रिक्वेस्ट की पाकिस्तान से कि आप ज़रा प्लीज़ कुछ ज़रा बीच का रास्ता निकालें, आप प्लीज़ 15 फरवरी का मैच खोलें। UAE बोर्ड को लेके आए। फिर BCB बांग्लादेश के बोर्ड ने भी पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ सॉलिडारिटी दिखाई। देखिए वैसे एक्चुअली पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया था वो बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी में लिया था। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमारा अपना इंडिविजुअल तो हो चुका था ना। अब बांग्लादेश पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि देखिए बांग्लादेश के साथ दोहरा मेयार किया जा रहा है और हम तो यकजहती के साथ बांग्लादेश के साथ खड़े हुए थे। एंड देन वी सॉ, सदर ने आपको बताया भी कि फिर ICC आया और आके फिर मिन्नतें तरले किए गए मोहसिन नकवी साहब के। तो हैट्स ऑफ टू मोहसिन नकवी साहब के, एक तो उन्होंने जहाँ पर स्टैंड लेना था वहाँ पर स्टैंड लिया, फर्म स्टांस लिया, साथ ही साथ क्रिकेट की रूह को भी बरकरार रखा, स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट को भी बरकरार रखा। चलें जी, तो कोलंबो से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी। शाहिद साहब बताइएगा, कल हम देख रहे थे जिस तरीके से तौसीफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब आपसे आगाज़ करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पिच का मसला है, बारिश भी के इश्यूज़ भी हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हमारे लिए इस वक्त जो है एक अच्छी फाउंडेशन टू गो फॉरवर्ड इन द गेम, हमारे लिए एक अच्छी फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। और हमने ये मैच जीता। अब ज़ाहिर है ये टीमें ऐसी नहीं हैं, हम नीदरलैंड की बात करें, USA की, बट स्टिल हमारी बड़े ज़ख्म जो है ना पुराने USA से, वो आपको याद होगा लास्ट टाइम क्या हुआ था। बट स्टिल जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वाइज बात कर लेते हैं, टीम का स्पिरिट कैसा दिखाई दिया कल के मैच में? देखिए, पाकिस्तान पिछले 4-5 महीने से जो क्रिकेट खेल रहा है उसमें बतदरीज बेहतरी आई है। हम जिस तरह कह रहे थे कि हॉलैंड का मैच पाकिस्तान ने खेला तो धक्का स्टार्ट हुआ, लेकिन अब बस चल पड़ी है और पाकिस्तान की टीम अब ख़तरनाक नज़र आ रही है। पूरी दुनिया अब तारीफ़ कर रही है कि पाकिस्तान के पास बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, स्पिनर्स पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं। उस्मान तारिक ने कल जिस तरह आके बॉलिंग की, 3 उन्होंने आउट किए, 2 शादाब ने आउट किए,
نواز بھی اچھی بولنگ کر رہے ہیں, سائم ہیں, ابرار ہیں, تو پاکستان کا بولنگ اٹیک بہت اچھا نظر آ رہا ہے, اور اب ٹیمیں پاکستان سے ڈر رہی ہیں, یہ اچھی بات ہے. اور وہ جو پاکستان کو بیچ میں مڈل میں ہٹنگ چاہیے, کل وہ شاداب نے کی تھوڑی بہت, اب فہیم اشرف اور نواز بھی اگر کریں تو یہ تین بڑے خطرناک بیٹسمین ہیں. اگر پاکستان اس طرح جب بھی 170 پلس اسکور کرے گا, پاکستان کے پاس اتنا اچھا بالنگ اٹیک ہے کہ وہ سامنے والی ٹیم کو ہرا سکتا ہے. تو بڑی خوش آئند بات ہے. سب سے بڑی چیز یہ کہ کپتان, کوچ اور کھلاڑی اعتماد میں نظر آ رہے ہیں, پورے اعتماد نظر آ رہے ہیں. کل جس طرح صاحبزادہ فرحان نے اننگز کھیلی, کل بابر بھی بہت ہی اچھا کھیلے, اور صاحبزادہ فرحان نے پھر پریس کانفرنس میں آ کے کہا کہ ہم اب ایک مختلف ٹیم نظر آئیں گے بھارت کو. ہم ایشیا کپ میں 3 میچ ہارے ضرور تھے, لیکن ہم تینوں ون سائیڈڈ نہیں ہارے تھے, اور اب ہم ایسی اسٹرانگ پرفارمنس دیں گے انڈیا کی کہ سب کو مزہ آئے گا. تو یہ ایک اعتماد کی بات ہے, اور اب لگ رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم انشاءاللہ اس ٹورنامنٹ میں بہت ہی اچھی کارکردگی اچھا, وہ جو ہم بات کرتے تھے نا شاہد بھائی مزید کہ ہمیں اپنے کھلاڑیوں کا کہیں نہ کہیں کانفیڈنس شیک نظر آتا تھا, کہیں پر یہ لوگ دوسری ٹیم سے اوور پاور انڈر پاور ہو جاتے تھے, کہیں پہ ڈگمگا جاتا تھا کانفیڈنس. اچھا, وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ود پیسج آف ٹائم کانفیڈنس بلڈ ہو رہا ہے. آبویسلی پی سی بی کے فیصلے جو فرم سٹانس ہے, ظاہر سی بات ہے جب گھر پہ ایسے آپ کو اچھے مضبوط فیصلے کرنے دیکھنے کو ملیں گے, پھر آپ کا کانفیڈنس پچ پہ الگ ہی ہوتا ہے. تو توصیف بھائی, آپ کے انیشیل کامنٹس چاہوں گا کل کے میچ کے اوپر, بیٹنگ, بولنگ اینڈ فیلڈنگ تینوں شعبوں کو کیسے انالائز کریں گے؟ زبردست پرفارمنس, اور مجھے تو حیرت ہے, لوگ اب اس ٹیم سے بھی کہہ رہے تھے جی ہارے ہیں, ہم ہارے فاسٹ ہو گئے, اور فرق ہمیں نظر آیا ہے, کافی فرق نظر آیا ہے. ایک بڑا فرق تو ہمارا تھا اس ٹیم میں, عامر, حماد وسیم اور وہاب ریاض وہاں موجود نہیں تھے, یہ ایک بہت بڑا فرق تھا. اور جہاں پہ ہم ہارے تھے, یہاں پر جو ہے جو پرفارمنس دی ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے اوپنر جب بھی رنز کریں گے ہم ڈیفینیٹلی جو ہے 170-80 تک چلے جائیں گے. گو کہ میں سمجھتا ہوں پھر ایک دفعہ 200 اور 220 تک جانا چاہیے تھا. مڈل آرڈر میں ضرور کھیلے, اس کے بعد جو ہے 2-3 اوور جو ہے ہمارے اتنے اچھے نہیں گئے, اور اس کے بعد ہم جو ہے خیر 190. لیکن اچھی ٹیم جب آئے گی اور بولنگ اچھی آئے گی نا, اس وقت آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کس طرح کرنی ہے. اگر فرض کریں اتفاق ہے کہ دونوں اوپنر اوپر سے نکل جاتے ہیں, پھر ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی, وہ سب ہمیں بنانی پڑے گی. کیونکہ دیکھیں سائم نے نہیں کیے, صاحبزادہ نے زبردست اننگ کھیلی, اس کے بعد شاداب نے آن کے بہت ہی عمدہ آپ نے دیکھا کہ کیا. بابر اعظم ماشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں کہ پھر اتنی پریشر کے بعد انہوں نے بہت ہی زبردست کھیلی ہے, اور آپ دیکھیں کہ باؤنڈریاں کافی بڑی بڑی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں پاور ہٹر جو ایک ہوتا ہے وہ بیچ میں ضرور جانا چاہیے. وہ پاور ہٹر اور ٹیموں میں اتنا ہے, آپ دیکھیں پورے ٹورنامنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں مڈل آرڈر میں کافی رن بنائے جا رہے ہیں, بڑی ٹیمیں رن بنا رہی ہیں, لیکن ہمیں تھوڑا دیکھنا پڑے گا. باقی بہت خوش آئند بات ہے, اتنا پریشر اتنا کچھ ہونے کے بعد پھر آپ ایک میجک عثمان کو لے کے آ گئے, عثمان طارق کو, اور اس نے زبردست پرفارمنس دی ہے. اور آئی تھنک جیسے شاہد بھائی نے بھی بات کی ہے کہ ہماری بولنگ بہت اچھی ہے, 170-80 ہم کرتے ہیں تو ہم کسی کو بھی نہیں. اب پوری بات کر لوں کہ انڈیا پہ بہت پریشر ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتوار ہمارا نظر آتا ہے. چھٹی کا دن ہے لیکن اتوار ہمارا نظر آتا ہے انشاءاللہ. شاہد صاحب ذرا ایک چیز بتائیے گا, کل فرحان نے بہت اچھی کہتے ہیں نا شاٹ بھی ان کے بڑے زبردست لگا رہے تھے, وہ اچھی اننگ انہوں نے کھیلی, لیکن یہاں پر شاداب کی بھی بڑی تعریف ہو رہی, جس طریقے سے انہوں نے 12 گیندوں پر 30 رنز بنائے, جو ان کا سٹرائک ریٹ رہا. پھر بولنگ کے شعبے میں انہیں دیکھیں 3 وکٹیں حاصل کی انہوں نے 20 اوورز میں 27 رنز دے کے. کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مین آف دا میچ کل قرار دے دینا چاہیے تھا. ڈو یو اگری ود دس, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائڈ ہے فرحان کی مین آف دا میچ ہونا؟ دیکھیں اسی طرح اگر پلیئر کارکردگی دکھاتے رہے نا, صاحبزادہ فرحان نے 73 بنائے, پاکستان کو ایک پلیٹ فارم دیا جہاں سے پاکستان نے 190 کیا, تو وہ بھی بنتے تھے. عثمان طارق نے 3 آؤٹ کیے, ان کو بھی ایک کنٹینڈر تھے کہ مین آف دا میچ انہیں مل سکتا تھا. شاداب جس طرح اس نے 30 رنز کیے صرف 12 گیندوں میں, اور پھر اوپر سے 2 آؤٹ کیے, تو یہ 3 کنٹینڈرز تھے. اچھا ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے 3 پلیئر میچ میں اتنا اچھا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں کہ کوئی بھی مین آف دا میچ ہو سکتا ہے. تو مین آف دا میچ ایک ایوارڈ ہے, یہ تو ٹیم کے کنٹریبیوشن کے لیے, آپ چاہے آپ نے 40 رن بنایا ہو, 3 وکٹیں لی ہو, لیکن کسی نے 80 رن بنایا, اسے مین آف دا میچ مل رہا ہے. ایز فار ایز ٹیم از وننگ, مین آف دا میچ چاہے 1 ہو, 2 ہو, 3 ہو, 4 ہو, سب ہمارے مین آف دا میچ ہے. اب ہمیں عثمان خان سے بھی
فہیم اشرف نے ایک میچ میں جتوایا, نواز سے بھی امید ہے, اور اوپر سے جب یہ ہٹنگ کریں گے پاکستان کو تو پاکستان کو جب بھی 180 190 ملے گا پاکستان بہترین کارکردگی دکھائے گی پاکستان کی ٹیم. اور سب سے بڑی چیز جو اعتماد ہے نا, کل میں جس طرح صاحبزادہ فرحان کی بات کر رہا ہوں, صاحبزادہ فرحان نے آ کے کہا کہ میں بار بار اپنے پلیئروں سے اپنی مینجمنٹ سے پوچھتا ہوں کہ میں 50-60 کر رہا ہوں, میں اس کو 70 اور 80 اور 100 میں کس طرح کنورٹ کروں گا. تو کسی پلیئر کی اگر یہ سوچ ہو تو پھر انشاءاللہ وہ 73 کو اگلے میچ میں 90 اور پھر 100 سے زیادہ اوپر کرے گا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے پوری پاکستان کی. توصیف بھائی, یہی بات میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہوں گا اسی بات کے اوپر. صاحبزادہ فرحان کل ہم دیکھا انہوں نے 178 کے سٹرائک ریٹ سے کھیلا, وہ 41 بالوں پر 73 رنز انہوں نے سکور کر دیے, انہوں نے 6 چوکے 5 چھکے, مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس. یہ جو ایک ہم چینج دیکھ رہے ہیں, ایک پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں, ایک کم بیک دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, چینج کوئی نہیں, یہ کیپیبل ہیں, میں نے ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا, آج سے نہیں کھیل رہا صاحبزادہ فرحان. یہ اسلام آباد یونائٹیڈ میں جب تھا جب سے کھیل رہا ہے اور اسی طرح کی نہیں کھیلتا ہے. بس تھوڑا سا دماغ کا یوز کرنا ہے کہ آپ کو کس وقت جو ہے, ٹھیک ہے آپ سرکل سے فائدہ اٹھا لیا, اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے, اس کے بعد جتنے اوور باقی ہیں آپ اچھی گیند کی تو ریسپیکٹ کرنی پڑے گی نا آپ کو. اچھی گیند کی اگر ریسپیکٹ نہیں کریں گے, ایسے چلاتے رہیں گے, پھر تو آؤٹ ہونے کا چانس ہے, اور پھر ٹیم پہ بھی پریشر. آئی تھنک میرا خیال ہے یہ 2 اوپنر جو ہیں یہ ہمیں جب رنز کر کے دیں گے, بالکل کل تو 144 اور 40 کے حساب سے تو بابر بھی کھیلے اسٹرائک ریٹ سے, اور ہم نے دیکھا, تو میرا خیال ہے کہ یہ خوشائن بات ہے ہمارے لیے. اور ظاہر ہے کہ بیٹنگ آرڈر جو ہے ہمارا وہ ایسا ہے کہ 170 سے 80 رن آرام سے کر سکتا ہے. وہ جو بار بار ہم پاور پلے کی بات کرتے ہیں, یہ پاور پلے کی وجہ ہی ہے جو آپ جو ہے اتنی دور تک چلے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے آنے والے جو مڈل آرڈر ہے وہ دیکھیں, صاحبزادہ فرحان ایک ایکسٹرا آرڈنری ہے, اور ان 2 پلیئروں پہ ہم پہ بڑا وہ ہے کہ یہ 2 اوپر سے جب بھی رنز کریں گے, میں نے پہلے بھی کہا, اور ظاہر پاور پلے کا ہر آدمی فائدہ لے رہا ہے. آپ دیکھیں یہ ایسوسیٹ ٹیم جو ہے یہ بھی پاور پلے پہ رنز 50 سے اوپر ہی کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں چھوٹی ٹیمیں بڑی ہو گئی ہیں توصیف بھائی, میں تو یہ کہہ رہی ہوں اب یہ چھوٹی ٹیمیں نہیں رہی, اب یہ بڑی ہو گئی ہیں. نہیں, بڑی اپنی جگہ ہے, انہوں نے امپروو کیا ہے, بہت امپروو کیا ہے, لیکن ایک ایکسپیرینس جو ہے نا وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. اب انہوں نے کیا ہے, بالکل ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, بٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان سے ذرا سا اوپر ہی ہو آپ, ایسا نہیں ہے. لیکن آپ ذہنوں میں اگر یہ چیز ڈال دو گے کہ آپ ہم ہارے ہوئے تھے اور ہمیں یہ کرنا ہے, ہمیں یہ نہیں, ابھی تو آپ کے پاس اتنا بڑا ایک میچ آنے والا ہے, اس کو بھی ذہن میں مت رکھیے. انڈر پریشر وہ ہے, سوریا صاحب نے جو حرکتیں کی تھی نا, وہ گراؤنڈ میں آئیں گے نا تو ان کے گردن نیچے ہی ہوگی. وہ سوچ رہے ہوں گے میں یہ کر چکا ہوں, حالانکہ آفیشلز کے کہنے پہ کیا سارا کچھ, لیکن ان کی گردن نیچے جھکی ہوئی ہوگی. وہ لوگ انڈر پریشر ہوں گے بہت زیادہ کہ اگر ہم اس وقت ہار گئے تو کیا ہوگا. نو ڈاؤٹ ان کی ٹیم بہت اچھی ہے, ایگو بہت بڑی ہوتی ہے نا شاہد صاحب, آپ توصیف صاحب آپ سے بھی میں اس پہ دونوں سے کامنٹ لوں گی, جن کی ایگو بہت بڑی ہوتی ہے, جو کھیلوں میں سیاست کو لے کر آ جائیں, پھر انہیں سکی بھی ہو. ایک تو مئی میں جو مارکہ حق میں انہیں رسوائی ہوئی, اس کے بعد کھیل کے میدان میں بھی ان کے ساتھ جو ہوا, پاکستان نے جس طریقے سے فارم سٹانس دیا اور پھر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. ان کے شکلا صاحب فرما رہے ہیں جی ہم بار بار منتیں کرتے رہے پاکستان کی, منانے کے لیے انہیں ICC کے ڈپٹی چیئرمین کو بھیجا کہ چلے جی ہمارے ساتھ میچ کھیلیں. تو اس کا بھی ایک ان کے اوپر ایڈڈ پریشر ہوگا. شاہد صاحب آپ ایگری کرتے ہیں اس سے, اور پھر پاکستان کو مزید اپنی آپ سمجھتے ہیں کیا چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک تو پاور پلے میں ہم بہتر کھیلنا ضروری ہے, اور کن چیزوں پر فوکس کرنا ہوگا ہمیں اگینسٹ انڈیا؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور اپنے مارننگ شو کے دونوں ہوسٹ سے ڈس ایگری کرنا تو بہت ہی مشکل ہے. اور جس طرح انڈیا نے ساری اپنی انا دکھائی, سارا اپنا پیسے کا غرور دکھایا, اگر ہم ایشیا کپ کا فائنل جیتے ہوئے ہوتے تو آج وہ اتنا غرور, اتنی سب کچھ اکڑ نہیں دکھا پاتے. لیکن پاکستان ٹیم میں اعتماد نظر آ رہا ہے. کل عثمان طارق بھی بہت اچھا بولے, انہوں نے کہا اگر بھارت والے, میڈیا والے, ان کی ٹیم والے میرے ایکشن کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے میں بہت خوش ہوں, اس کا مطلب ہے دباؤ ان کے اوپر ہے. تو اب یہ دباؤ والی باتیں شروع ہو گئی ہیں. پاکستان اگر یہ میچ جیتتا ہے تو کمال کا ہی مزہ آئے گا. اور وہ جس طرح بڑا شاعر نے بڑا خوب ایک چھوٹا سا مصرع کہا ہے, قرب کے نا وفا کے ہوتے ہیں, سارے جھگڑے انا کے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے شاہد بھائی. توصیف صاحب آپ اس پہ کامنٹ کر دیں, اب کیا ہماری پلان اور اسٹریٹجی ہونی چاہیے اگینسٹ انڈیا؟ ٹھیک ہے, ایک تو پہلی بات جو آپ نے کی نا, ان کی مجبوری تھی,
वो घुटने टेकना और पता नहीं क्या क्या नाक बिगड़ना, ये सब हो गया था। एक्चुअल उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। ये हमारा जो है एक टैक्टिक्स हमारी थी। टैक्टिक्स क्या थी, हमें सारे होमवर्क नकवी साहब ने किए हुए थे कि इस वक्त ये होगा तो हम ये करेंगे और ये होगा तो ये करेंगे। देखिए ये टूर्नामेंट जो है, ये पूरा इवेंट पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता, और ये मैं भी कह सकता हूँ कि इंडिया भी है। ये 2 टीमें ऐसी हैं जिनके बगैर ये इवेंट बहुत मुश्किल है। इसी तरह अगर हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं कि भाई वो जब खेलते हैं तो उन दोनों टीमों के बगैर भी इवेंट कुछ जगहों पे या सीरीज बहुत जानदार है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज तो बहुत ही तगड़ी है। अगर हम कहें कि यही वजह थी कि उनको इतना लॉस होने वाला था, जो बताए हमने तो अपने लॉस को छोड़ दिया, हम तो अपने मौक़िफ़ पे गए कि हमने किसी के लिए बात की। आजकल बहुत मुश्किल होता है कि कोई किसी के लिए बात करे। हमने बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई थी तो हमने उसके लिए बात की, और तो सही बात की मेरा ख्याल है। अब लोगों को समझ आ जानी चाहिए, सारों को बोल जरूर रहे हैं, मगर हम 12-14 के हिसाब से जो है वो जो 2 टीमें हमारे साथ रह गई, हम दोनों, तो हमने सही स्टैंड लिया था, इसलिए हम खड़े हुए। अब लोगों को ख्याल आना चाहिए भाई आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है। और मैं तो सीधा कहूँगा कि ये इनकी मजबूरी थी, जो ये इन्होंने इतनी दूर दूर से उड़ान भरवा के 2-3-4 आदमियों को भेजा। खुद ही आ जाते भाई, वो जय शाह साहब आ जाते। लेकिन तौसीफ भाई एक चीज़ तो है, मोहसिन नकवी साहब की डिसीजन मेकिंग को हमने क्रेडिट देना चाहिए कि देखिए ना तो मैच का बायकॉट हुआ, पाकिस्तान इंडिया मैच भी खेलेंगे, अच्छा जी, उसके बाद शराइत भी अपनी मनवा ली, बांग्लादेश पे पेनल्टी भी नहीं लगेगी, आईसीसी का इवेंट भी बांग्लादेश को मिलेगा 2028 ऑनवर्ड्स, और आईसीसी के तरले भी करवा लिए। तो ये आउटस्टैंडिंग जो डिप्लोमेसी थी कह लें, इसको स्ट्रेटजी कह लें, कमाल थी। अच्छा, मूविंग ऑन, ज़रा हम पीएसएल के हवाले से बात कर लें। तौसीफ भाई और शाहिद भाई हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का पहला प्लेयर ऑक्शन जनाब होने जा रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। आज 11 तारीख हो गई। यस, आज 11 हो गई और तकरीब सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। जनाब मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग समेत तमाम 8 टीमें अपना स्क्वाड मुकम्मल करेंगी। हर फ्रेंचाइजर के पास स्क्वाड की तश्कील के लिए 45 करोड़ रुपए का पर्स मौजूद होगा। तमाम फ्रेंचाइजों ने 4 और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 खिलाड़ी रिटेन किए थे। अब टीमें एक एक खिलाड़ी डायरेक्ट साइन भी कर चुकी हैं। नीलामी की तकरीब जनाब आप देख सकते हैं ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त, उसको मिस ना कीजिएगा। आउटस्टैंडिंग तकरीब होती है जनाब ऑक्शन की। PSL 11 का आगाज़ 26 मार्च से शुरू भी होगा। अच्छा, और ना सिर्फ ये बल्कि पेशावर वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है, ख़ास तौर पे जो क्रिकेट फ़ैन है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। वो ये है कि PSL सीज़न 11 के मैच कराने का पेशावर में फ़ैसला किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को दाद देनी पड़ेगी, बड़े बोल्ड डिसीजन लेते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने। पेशावर हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी सूरत हाल में इजलास हुआ, उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। कहा PSL से मुतालिक पेशावर को खुशखबरी दी कि KP में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो ज़रा सुन लेते हैं वो क्या कह रहे थे। PSL का मैच दे रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, खासतौर पे क्रिकेट के लिए आप लोगों को अच्छी खबरें देंगे ताकि यहाँ का जो टैलेंट है वो ज़ाया ना हो। तो शाहिद भाई आपसे ज़रा बात करना चाहूँगा इस हवाले से। PSL हमारा अपना ब्रांड, 10 साल फुल मेहनत की PSL के ऊपर। आज PSL का जो शुमार है वो आलमी जब हम देखते हैं इवेंट्स उनमें हो रहा है। अच्छा, उस दूसरी बात ये है कि जो हमारी ICC के ऊपर डिपेंडेंसी थी, हमें वो PCB की ख़त्म होती नज़र आ रही है। अब जिस तरह हमने कल देखी मुल्तान सुल्तान्स की बिड, परसों देखी, आज हम देख रहे हैं हमारे प्लेयर्स की ऑक्शंस हो रही है। क्या लगता है आपको आने वाले वक्तों में क्या PCB इतना मजबूत हो जाएगा कि उसकी ICC पर डिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी? होना पड़ेगा पाकिस्तान को, इसलिए कि ICC तो आने वाले सालों में आपकी जो सबकी मेंबर्स की एनुअल ग्रांट है, सालाना जो फंड देते हैं, वो कम होने वाला है। अब एक बात मैं पहले वाले उसमें सवाल में ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह मोहसिन नकवी ने फरवरी 2024 से आने के बाद बहादुरी दिखाई है। उन्होंने कल परसों जब ये फैसला नहीं हुआ था इंडिया से खेलने का, उस वक्त का हम किसी से नहीं डरते, हमारी हुकूमत किसी से नहीं डरती, हमारी फौज किसी से नहीं डरती। तो इसका मतलब है हमारी क्रिकेट टीम को भी अब किसी से नहीं डरना चाहिए। क्या ही अच्छा हो पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीते, तो आइंदा जब मामला तय होंगे ना, तो सामने वाले ये कहेंगे कि हम T20 वर्ल्ड चैंपियन से बात कर रहे हैं। हमें संभल कर बात करनी चाहिए। हमारी जूनियर टीम ने थोड़ा सा मायूस किया, वो भी अगर जीती भी होती तो आज हम ये कह रहे होते कि हम जूनियर वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। तो हम जितना चैंपियन बनेंगे, सामने वालों पे प्रेशर बनेगा। जितना हम अपनी PSL को उठाएंगे, हमारी जो हमारा इन्हिसार है दूसरे मुल्कों के ऊपर, ICC के ऊपर, वो कम होता जाएगा। और PSL ब्रांड बहुत ही ऊपर जा रहा है। 2.45
बिलियन में एक टीम बिकी है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास अब पैसा अच्छा आएगा, उसे मुनासिब तरीके से जिस तरह खर्च करेंगे, हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को अच्छा करें, और हमारी टीम के ऊपर अब यह है जिम्मेदारी कि वो अच्छा करके PSL, हमारा जो स्टांस था, इन सब चीज़ों को ऊपर तक पहुंचा दे कि ये है हमारा पाकिस्तान। बिल्कुल। तौसीफ साहब आप क्या कहिएगा? और मैं थोड़ा ऐड कर दूं कि अब ज़रा इस पे भी होमवर्क कर लें इंडिया वाले कि अपनी जो एशिया कप की ट्रॉफी है वो कैसे इन्होंने लेनी है, उसके लिए भी किसी को भेज दें। अच्छा, ICC से ही भेज दें किसी को। व्हाट डू यू से? नहीं, हम दे देंगे, पर जैसे चाहें ले लें यार, इनकी अमानत नहीं, हम देंगे उस कप्तान को ही मोहसिन नकवी साहब ही देंगे, हैंड ओवर वही करेंगे। मोहसिन नकवी साहब देंगे, कप्तान को ही देंगे। हाँ, कप्तान को देंगे जरा सा। अच्छा, लेकिन वो यार, मैं तो स्पोर्ट्समैन के लिए बड़ा कहता हूँ, इनके बड़ों ने उनको क्या सिखाया, मुझे तो हैरत है यार। बच्चों को भी सिखाया इन्होंने। हम बड़े दिल के, हम देखिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखिए, पावर आती है ना, किसी के पास भी पावर आती है, फ्राउन बन जाता है। और फिर पावर आपके पास आए तो सही फैसले करो, जैसे कि मोहसिन नकवी साहब ने फैसले किए। आपके पास पावर थी। देखिए, एक और फर्क पड़ा है। फर्क क्या पड़ेगा कि जो 100% ये लोग सैंक्शन लगाते हैं प्लेयरों पे, अगर ये मामला तय नहीं होते, 100% इन्होंने प्लेयरों को रोक देना था कि हमारी PSL में जो है नहीं खेलने जाओ। और वो एक बड़ी जबरदस्त चीज हुई है, और हमने बड़े तरीके से अपने कार्ड खेले हैं। और आप इनको सोच लेना चाहिए यार, इससे कोई फायदा नहीं है। आप इससे क्या फायदा, आप कहीं की कहीं निकाल रहे हो। और ये आदमी ने पहले कह दिया भाई हम नहीं डरने वाले, खत्म हो गई बात। उसके पास पावर भी है, सब कुछ है, लेकिन वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो सही इस्तेमाल कर रहा है। आपको कैसे उसने किया? किसी दूसरे मुल्क के लिए हमने बात करके जो है ना, आपको सीधा, हम अपने लिए तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हमें नुकसान कर दो जितना कर सकते हो, लेकिन हम दूसरों के लिए लड़ रहे हैं। और ये चीजें सोचनी चाहिए बाकी ममालिक को भी कि भाई जुल्म ही होता है, और सही बात पे स्टैंड लो। बिल्कुल, डेफिनेटली सही बात पे स्टांस लेना चाहिए। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब। शाहिद साहब, आप, मुझे लग रहा है वैसे नींद पूरी नहीं हुई है आपकी, कोलंबो में आप ज्यादा टूरिस्ट भी बने, बहुत ज्यादा। लोगों, आपको तारीख भूली जा रही है, मुझे भी तारीख भूली जा रही है कि आज क्या तारीख है। नहीं, मुझे किसी और वजह से तारीख याद करनी पड़ी थी। ठीक है, थैंक यू सो मच। शुक्रिया शाहिद भाई, तौसीफ भाई। जनाब, एक बात तो हम यहाँ पर एस्टेब्लिश कर लेते हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे तो माशाल्लाह वैसे किसी से नहीं डरते, वो मार के हक में हमने साबित कर दिया। ना पाकिस्तान का मीडिया किसी से डरता है, और ना ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम किसी से डरती है। तो भारत के बुली डेज आर ओवर। ये जो बात है ना, ये अब सारे जान लें कि पाकिस्तान किसी से नहीं डरता, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। मैदान में भी ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। लेट्स होप। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। अब ज़रा आपको एक ख़बर दे देते हैं जो कि बड़ी डिस्करेजिंग और सैड ख़बर है। ज़रा आपको ना बड़े आसान अल्फाज में बताया दूँ कि अब ना नेपरा ने एक नया कानून या नेपरा के नए कवायद अब जो आए हैं उनके तहत होगा क्या। सोलर एनर्जी यूज़ करने वाले जो सार्फिन थे उनके लिए बड़ी डिस्करेजिंग ख़बर है। अब होगा क्या कि सोलर सार्फिन अपनी जो इजाफी बिजली थी वो पहले से ज़्यादा सस्ते दाम में फ़रोख्त करेंगे, जबकि उन्हें अपनी ज़रूरत के लिए जब वही बिजली वापस ख़रीदनी पड़ेगी तो वो उनको महंगे टैरिफ पर मिलेगी। ये नेट मीटरिंग वाला जो सारा सिलसिला था, आसान अल्फाज में ये बात, नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग का नया निज़ाम रोशनास करा दिया। अच्छा, इसकी एक पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है। आपको पता है पाकिस्तान ने बिजली की जो लोड शेडिंग है उसके मसाइल पूरे मुल्क ने कितने झेले हैं। मुझे याद है वो टाइम जिस तरीके से लोग सड़कों पर आ जाते थे, एहतजाज होता था दिन भर, कई घंटे। एक तो एलानिया होती थी और एक गैर एलानिया लोड शेडिंग होती थी। उससे तंग आकर लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट कोई एक इंडिविजुअल के हिसाब से और एक मुतवस्सित तबके के हिसाब से अगर बात करें तो कोई हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट नहीं। इन्वेस्टमेंट करके सोलर प्लेट्स लगवाई, सोलर सिस्टम लेकर वो अपने घर में आए, उस पर इन्वेस्टमेंट करवाई। उसके बाद क्या हुआ, ज़ाहिर एक सिस्टम के तहत वो जो यूनिट इस्तेमाल करते थे बाकी यूनिट वो नेशनल ग्रिड में दे देते थे, उसके वजह उनको बाकायदा पैसे भी मिला करते थे। लेकिन अब जो सिस्टम लेकर आए हैं, और मैं बाय द वे ये कह दूं कि पाकिस्तान में इसे ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स जो हैं, इंटरनेशनल जो मैगजीन है, उन्होंने तारीफ़ की कि वो ग्रीन एनर्जी जो पूरी दुनिया चाहती है आए, क्योंकि ज़ाहिर है इससे आपके इन्वायरमेंट पे भी बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। पाकिस्तान के लोगों ने खुद ही खामोशी से ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर आ गए, बजाय इसके इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता, इनकरेज किया जाता।
اب انہی لوگوں پر ایک طریقے سے بجلی گرا دی گئی. تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب کیا ہوگا. اب اس ساری صورتحال میں جناب ہوگا یہ کہ آپ جی ہر 30 دن بعد اس کا حساب ہوگا. جتنی بجلی آپ نے دی اور لی اس کا علیحدہ علیحدہ قیمت لگے گی, یعنی کہ اب یونٹ برابر یونٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگا, اور گھریلو صارفین ہو, کمرشل صارفین ہو, زرعی صارفین ہو, جو بھی ہو, سب اس ریگولیٹری سسٹم کے تحت آئیں گے. نیا کانٹریکٹ جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہوگا. جو آلریڈی اس سسٹم سے ہیں, جب ان کا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا وہ دوبارہ سے اس نئے سسٹم کے تحت اس میں شامل ہو جائیں گے. اور یہ فارمولا جو ہے جس میں آپ 11 روپے 50 روپے کا پورا فارمولا رکھا گیا ہے. مطلب صدف آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک تو وہ جو رینٹل پاور پلانٹس والا معاہدہ تھا وہ ہماری معیشت کے اوپر پہلے سے ہی پھندا تھا, بوجھ تھا. اس کے بعد لوگوں نے سوئچ کرنا شروع کیا, آہستہ آہستہ ایک سولر انقلاب آنا شروع, ایک ریولیوشن آنا شروع, لوگ ایوالو کیے, اپنی چھتوں کی قربانیاں دیں. ایک ایوریج 5 کلو واٹ کا جو سولر سسٹم ہے اس کو نصب کرنے کے لیے, جس پہ آپ کے 2 AC چل جاتے ہیں, 2 فریج چل جاتے ہیں, پنکھے چل جاتے ہیں, 9 سے 10 لاکھ روپے کی انیشیل انویسٹمنٹ چاہیے. لوگوں نے انویسٹ کیا, چھتیں اپنی قربان کی, اور لوگ سولر انرجی کے اوپر سوئچ کیے. آج جب ہم دنیا بھر میں گرین انرجی کی بات کر رہے ہیں, سولر ریولیوشن کی بات کریں, تو اس طرح کے جو قواعد و ضوابط ہیں یہ ایک بہت بڑا ڈسکریجنگ فیکٹر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو 9 10 15 20 لاکھ کی انویسٹمنٹ کر کے اپنی چھتوں کی قربانیاں دے کے چھتوں کے اوپر سولر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کو جو بجلی ہے وہ ان سے خریدی سستی جائے گی, لیکن وہی بجلی جو انہوں نے بیچی سستی ہے, جب ان کو ضرورت پڑے گی تو ان کو وہ مہنگی ملے گی. چلیں جی, تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. پاکستان سولر ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین حسنات خان ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ حسنات صاحب. اب نیٹ بلنگ کا نیا نظام آ گیا ہے, اور ظاہر ہے پرانے جو سولر صارفین ہیں وہ اس سے متاثر تو اس وقت ہوں گے جب ان کا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا, لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بڑا ڈسکریجنگ ہے جو نئے کنزیومر ہو سکتے تھے, جو لگوا سکتے تھے سولر سسٹم. تو ذرا مجھے تبدیلیاں بتائیے گا, کیا بنیادی تبدیلیاں کیا آ رہی ہیں نئے اور پرانے سسٹم میں؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا اس موقع پہ. میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ جیسے آپ بتا رہی تھیں کہ بہت اچھا آپ نے بریف کیا, جو کہ نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ کی طرف سارا سسٹم کو لے کے جا رہی ہے منسٹری آف انرجی اینڈ آلسو نیپرا. لیکن جو ایگزسٹنگ ہمارے کنزیومرز ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک افیکٹ ہوں گے. جو نیو کنزیومرز ہیں وہ تو آپ سمجھیں کہ سولرائزیشن کی طرف اب جائیں گے ہی نہیں, لیکن جو ایگزسٹنگ کنزیومرز ہیں وہ بھی آج اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. اور پہلے جو پالیسی چینج کی جا رہی تھی وہ صرف نیو کنزیومرز کے لیے کی جا رہی تھی, لیکن ایٹ دی اینڈ جو انہوں نے چینج کیا ہے وہ ایگزسٹنگ کنزیومرز کو بھی اس کے اندر لپیٹ لیا ہے. اچھا, اب اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کسی بندے نے سولر لگانا تھا اور اس کا ایک 50,000 کا بل آتا تھا, تو اگر وہ ایگزسٹنگ والا پرسن ہے تو اس کا آج اگلے مہینے سے 25,000 کا بل آنا شروع ہو جائے گا. اور اگر کوئی نیا کنزیومر آتا ہے, اگر وہ 50,000 کا اس کا بل آنا تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ زیرو بلنگ کی طرف چلا جائے گا بیکاز آف دا نیٹ میٹرنگ, اب وہ بلنگ کی وجہ سے اس کا 40,000 بل آئے گا. تو اس کو جو انسینٹیو مل رہا ہے وہ صرف 10,000 کا مل رہا ہے بیکاز آف دا اونلی کہ جو آپ بائی بیک ریٹ کر رہے ہیں وہ 10 روپے کا جو بائی بیک ریٹ ہے وہ کر رہے ہیں, اور جو ایگزسٹنگ ہے اس کے ساتھ آپ 27 روپے کا بائی بیک کر رہے ہیں. تو ڈفرینس دونوں کو بیئر کرنا پڑ رہا ہے. جو نیٹ میٹرنگ ہوتی تھی, جو نیٹ آف پیک یونٹ سے نیٹ آف ہو جاتے تھے, وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک بیسک چینج اس کے اندر آ رہا ہے جس کا افیکٹ سب کو ہے. انڈرسٹینڈنگ کے لیے نیٹ میٹرنگ کے تحت صارفین جتنی بجلی بناتے تھے اتنا ہی ان کا بجلی کا بل کم ہوتا تھا, کیونکہ جو اضافی بجلی ہوتی تھی they used to sell it to national grid, اور پھر ان کی بجلی کے بل میں سے وہ ڈیڈکٹ ہو جاتی تھی. اب بتائیں کہ نئے قواعد و ضوابط کے بعد کیا معاملات ہوں گے, یونٹ کا کیا حساب ہوگا؟ سر یونٹ کا بالکل اس طرح سے حساب ہوگا کہ آپ کے جس طرح میم نے بتایا ہے کہ مہینے کے اینڈ پہ 2 چیزیں آ جائیں گی کہ جتنے آپ نے ایکسپورٹ کیے ہیں اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے 27 کے ساتھ, اور جو آپ نے امپورٹ کیے ہیں گورنمنٹ سے وہ گورنمنٹ کا ریٹ لگے گا جو 45 ہے, 50 ہے, یا کمرشل میں 60-65 روپیز کا ریٹ بھی ہے. تو آپ کو آپ کے جو نیٹ آف پیک یونٹس نیٹ آف ہوتے تھے نا, مطلب آپ نے اگر 400 یونٹ دیے آف پیک ٹائم پہ اور آف پیک ٹائم پہ آپ نے 400 لے لیے تو وہ کینسل آؤٹ ہو رہے تھے, بارٹر ہو جاتے تھے. تو بارٹر سسٹم بالکل ختم ہو جائے گا. تو جو آپ نے 200 یونٹ آپ نے ایکسپورٹ کیے ہیں وہ انٹو ملٹیپلائی بائی 27 ہو جائے گا, اور 200 یونٹ جو آپ نے امپورٹ کیے ہیں ملٹیپلائی انٹو 45 یا 50 سم تھنگ ہو جائے گا. اس لیے اگر آپ کا بل زیرو آ رہا تھا تو وہ ہاف آف دیٹ بل آپ کا اگلے مہینے سے آنا شروع ہو جائے گا, جو ایک بہت مشکل آن پڑی ہے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے. آپ نے جس طرح بتایا ہر بندے نے بہت مشکل سے 10 لاکھ 15 لاکھ سم تھنگ کچھ نہ کچھ بیچ کے انویسٹمنٹس کی ہیں اور سولرائزیشن کی طرف گئے ہیں.
اب لیکن جو گورنمنٹ کی اس ساری پالیسی کو شفٹ کرنے کی وجہ سے جو ٹرسٹ لیول ہے پبلک کا وہ اتنا شٹر ہوگا اور سب لوگ جو ہیں وہ بیٹری کی طرف جا رہے ہیں اور آف گریڈ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی آج بیٹری کی جو کاسٹ ہے تھوڑی سی ایکسپینسو ہے لیکن فیوچر تھوڑی کم ہوتی جائے گی اور لوگ جو ہیں وہ آف گریڈ ہو جائیں گے. وہ ٹائم ڈسکوز کے لیے زیادہ مشکل ہوگا کہ جو آپ کے کنزیومرز آف گریڈ ہو گئے اس کو واپس آپ نیٹ ورک میں کیسے لے کر آئیں گے. آج تو پھر بھی جو آپ کے کنزیومرز تھے وہ شام کو نیٹ ورک میں واپس آتے تھے, اب بالکل آف گریڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ پبلک تو بالکل گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. آپ نے کل اسپیچ دیکھی ہے تو بلکہ میں تھوڑا سا آپ کو کلیئرٹی کرنا چاہتا ہوں کہ کل جو لغاری صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ہمیں بھی بلایا, پاکستان سولر ایسوسی کو بلایا, 4 جون کو بلایا, بالکل بلایا انہوں نے, وہ ساتھ بیٹھے, انہوں نے ہماری ریکمنڈیشنز لیں لیکن اس پہ ایک ایکشن بھی نہیں ہوا, اس ریکمنڈیشن پہ ایک ایکشن بھی نہیں ہوا. جو پالیسی انہوں نے جون میں رکھی تھی, پرسوں بھی وہی پالیسی, سیم پالیسی جو ہے انہوں نے لاگو کر دی ہے, کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا. حسنات صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, آپ اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہم نے, دیکھا جو انٹرنیشنل پیپرز تھے وہ پاکستان میں اسے گرین ریولوشن کہہ رہے تھے کہ خود پاکستانیوں نے اسٹیپ لیا اور اس میں گورنمنٹ کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھی, اور جتنی تعداد میں 2024 میں پاکستان میں خریدے گئے دنیا بھر میں کہیں نہیں سولر سسٹم خریدے گئے. اس کے بعد آپ بتائیں, ہم ایک طرف گرین ریولوشن کی طرف جانے کی بات کرتے ہیں, پبلک نے آپ کو خود ہی گرین ریولوشن کر کے دے دی ہے, اس سے تو جو فیول پرائس ہے اس پہ بھی کٹ لگ رہا ہوگا, ظاہر ہے جو فیول کی کھپت ہے وہ بھی کم ہو رہی ہوگی, آپ کا زر مبادلہ بھی بچ رہا ہوگا. تو گورنمنٹ نے کیا سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہے, بیکاز ہولسٹک پکچر اگر دیکھی جائے تو اس میں سب کو ہی فائدہ تھا. جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس میں 3 ماہ پہلے میں UN گیا ہوا تھا نیو یارک میں, وہاں پہ ایک آرگنائزیشن تھی جو گلوبل سولر آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل. وہاں پہ ساری ایسوسیشنز, وہاں پہ افریقن, UK, برازیل, کینیڈا, ملیشیا, انڈونیشیا, سب ایسوسیشنز آئی ہوئی تھیں اور ان سب نے پاکستان کو ایک کیس اسٹڈی بنایا ہوا تھا کہ پاکستان نے پوری دنیا میں ایک واحد ملک ہے جس نے سولرائزیشن اس طرح سے کی اور لوگوں نے خود اپنے تحت کی. اس ٹیسٹ کے اس کیس سینیریو کو آگے وہ امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں. ابھی نیکسٹ منتھ میں انڈونیشیا میں ہمیں انوائٹ کیا گیا ہے کہ وہ ہم ان کو بتائیں گے کہ سولرائزیشن کیسے کرتے ہیں, اس کے کیا فوائد ہیں, اور وہ ہماری گورنمنٹ کو بہت زیادہ پرائز کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم آج ان کو یہ بتائیں گے کہ جو سولرائزیشن پاکستان میں ہوئی ہے وہ گورنمنٹ سے بچنے کے لیے کی گئی ہے, آگے اگر بیٹری رش آئے گا تو وہ بھی گورنمنٹ سے بچنے کے لیے کیا جائے گا, وابڈا کے جو یونٹس ہیں ان کے بچنے کے لیے کیا جائے گا, تو کہاں ہماری کیا ساتھ رہ جائے گی. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سولرائزیشن جو اگر یہ پالیسی چینج کی گئی ہے, یہ پالیسی چینج کی گئی ہے, یہ جو IPPs ہیں ان کی وجہ سے کی گئی ہے, جو ان کے کیپیسٹی چارجز ہیں ان کی وجہ سے کی گئی ہے, ان کو کیپیسٹی چارجز دینے کے لیے بتایا تھا کہ IPP سے جی اب ہم معاہدے بہت سارے ختم کرنے والے ہیں, ہم اس سسٹم سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, ادھر تو کوئی پروگریس نہیں ہوئی. بالکل ایسے ہی ہے, ہم نے دیکھتے رہے کہ 7 روپے ریٹ کم ہوگا, کوئی کم نہیں ہوا, 1 روپیہ بھی کم نہیں کیا گیا, وہ صرف باتیں تھیں ان کے ساتھ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ IPPs کس کے ہیں اور وہ اس کو چینج ہونے نہیں دیں گے. یہ ساری لابی جو چینج کی گئی ہے نیٹ میٹرنگ کی طرف سے, یہ تو IPPs کی طرف سے کی گئی ہے. میں ایک میٹنگ میں تھا, وہاں پہ جو IPPs کے جو ایسوسیشن کے ہیڈ تھے وہ تو کہہ رہے تھے نیٹ میٹرنگ کو بند ہی کر دیا جائے. یہ جو آج ہم 10 روپے یا 27 روپے کی بات کر رہے ہیں وہ تو یہ ان کو ریکمینڈ کر رہے تھے کہ اس کو کریں کچھ نہ, مطلب کہ نیٹ میٹرنگ ہونی ہی نہیں چاہیے, صرف جو عوام ہے وہ IPP سے ہی پیسے بجلی لے اور ان کو مہنگے داموں ان کو پیسے دے. بٹ حسنات یہ تو اتنی ڈسکریجنگ بات ہے نا سولر صارفین کے لیے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں نیٹ میٹرنگ کی تو چلے ہم بات کر ہی رہے ہیں, جو آف گریڈ صارفین ہیں کل کو ان کے اوپر کوئی بجلی نہ گر جائے کہ جناب آپ سورج کی شعائیں استعمال کر رہے ہیں اپنی چھت پہ سولر لگا کے, آپ بھی ٹیکس دیں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ابھی جو لوگ آف گریڈ ہو رہے ہیں وہ ڈسکو کا بالکل وہی حال کر دیں گے جو کہ ایک ٹائم پہ PTCL کا ہوا تھا. اگر PTCL کو کوئی یوز کرنے والا نہیں رہ گیا تھا, اسی طرح ڈسکو کو یوز کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا, اور یہ ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کون اس کو خریدے گا جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سارا آپ کا کنزیومر ہی آف گریڈ ہو گیا. آپ کا نیٹ ورک تو پڑا, ویل نیٹ ورک کے جو یوز کرنے کا کوئی بندہ نہیں ہے, تو وہ کون نیٹ ورک اس کو آن کرے گا, کون اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جائے گا. آپ کی بات جو ڈسکریجنگ ہو رہی ہے وہ جو آف گریڈ ہے, اگر آج بیٹری لگا رہے ہیں کل کو ہو سکتا ہے جس نے سولر لگایا ہوا ہے اس کو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے, آپ کے فکس چارجز ایڈ کر دیں گے, آپ کو ٹیکس ایڈ کر دیں گے. تو وہ یہی تو ایشو ہے. بتائیے گا اسناد, جس میں اس میں کتنی حقیقت ہے کی جا رہی تھی, جو لوگ جی باقاعدہ جو بجلی کے بل بھرتے ہیں ان پہ بڑا برڈن آ گیا ہے کیونکہ لوگوں نے سولر سسٹم لگا لیے ہیں. تو کیا یہ فیکٹر تھا, وجوہات کیا تھی اس پورے نظام کو چینج کرنے کی؟
دیکھیں جو وہ وجوہات ہیں، مطلب ہم نے ریکمینڈ ہمیشہ یہ کیا ہے کہ جو ایشوز ہیں، ایک گرڈ اسٹیبلٹی کا اپنی جگہ ایشو ہے، جو آئی پی پی سے کیپیسٹی چارجز ہیں ان کا الگ سے ایشو ہے، ایک جو 200 یونٹس کے کیپ کے ہمارے پروٹیکٹیو کنزیومرز ہیں ان کا ایک الگ سے ایشو ہے. تو یہ تینوں ایشوز کو الگ الگ سالو کیا جائے، ان تینوں ایشوز کے الگ الگ فکس چارجز بنائے جائیں جو کہ کنزیومر جو 16 کے کنزیومرز کو دی جائیں. ہم بالکل مانتے ہیں کہ ڈسکو کا نیٹ ورک جو ہے وہ اسٹیبل ہونا چاہیے. ڈسکو کے نیٹ ورک کے لیے جو بھی فائنینشیل کاسٹ ہے وہ ایک کنزیومر کو دینی چاہیے. وہ فکس چارجز ہونے چاہیے، وہ فکس چارجز ہیں، کسی طرح کے چارجز ہونے چاہیے اور وہ ڈائریکٹلی ٹو ڈسکو جانے چاہیے. آج ہم اگر جو کنزیومر اگر میں بن کے بات کرتا ہوں، میں پیسے دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا میرے پیسے کہاں لگ رہے ہیں، وہ آئی پی پی کو جا رہے ہیں، ڈسکو کو جا رہے ہیں یا کسی اور طرف جا رہے ہیں. تو کم از کم وہ کسی ایک اینگل پہ جاتے. کل کو میں پوچھ تو سکتا کہ میں نے 1 سال میں 2 سال میں اتنا پیسہ دیا ہے، تو کیا وہ میرا جو اسٹیبل ہونا تھا میرا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کیا ہوا یا نہیں ہوا. وہ اگر آج پہ اتنے 70-80 سال میں اگر نہیں اسٹیبل ہوا تو کیا آگے اسٹیبل ہو سکتا ہے اس طرح سے جس طرح سے یہ بلنگ کر رہے ہیں. رائٹ، تھینک یو ویری مچ حسنات خان، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور یہ بڑی ڈسکریج بات ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ سولر پہ سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں نیو صارفین ہیں، ان کے لیے تو ڈسکریجمنٹ ہے ہی ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس 3 پرائمری ویز ہیں نا ٹو جنریٹ الیکٹریسٹی. کول ہے، ہائیڈرو ہے، فرنس آئل ہے. آپ اپنے جو پریزرو جو فاسلز ہیں ان کا ذخیرہ بھی ختم کریں گے، ان کے اوپر بوجھ بڑھے گا. اینڈ دین اگین ان سے الیکٹریسٹی کنورٹ کرنے کی جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے وہ بھی آپ کے اوپر اضافی بوجھ ہے. آئی ڈونٹ نو، دنیا سولر انرجی کی بات کر رہی ہے، گرین انرجی، سولرائزیشن، اور کہیں تو پبلک کو ریلیف ملنا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ ٹیکس، اور اس میں بھی جی ایس ٹی ساتھ میں شامل کیا گیا ہے. تو اور صدف ای وی وہیکلز آ گئی ہیں نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ الیکٹرو بسز چل رہی ہیں، ای وی وہیکلز کو انکریج کیا جا رہا ہے، ای وی چارجنگ سٹیشنز لگائے جا رہے ہیں. تو بجلی کہاں سے آئے گی؟ اب پھر ہم بات کرتے ہیں گرین انرجی کی. ہم بات کرتے ہیں جی ہمیں اپنی جو ہے نا فیول جو ہے کم کرنا چاہیے، اس کا استعمال کم کرنا چاہیے. جب آلریڈی ہو رہا ہے تو اس کو بھی ڈسکریج کیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک گورنمنٹ کو اس پر سوچنا چاہیے ہوگا، نظر ثانی کرنی چاہیے ہوگی، کیونکہ پبلک کی بڑی اس میں انویسٹمنٹ ہے. چلیں جی یہاں پہ لیں گے شارٹ بریک، اور شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. کراچی سے تو سردی چلی گئی، کراچی سے چلی گئی ہے، میرے خیال سے اب وہ باقی شہروں سے بھی آہستہ آہستہ جانے والی ہے. لیکن جاتی سردی آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ اپنا جوبن دکھا کے جاتی ہے. تو اب وہ جو قدرتی مناظر ہیں ایک دفعہ جاتی سردی کے، اس نے جناب بہت سے شہروں کو، علاقوں کو دلکش روپ دے دیا ہے. بالائی علاقوں میں برف باری نے وادیوں کو سفید چادر میں لپیٹ دیا ہے، جیسے ہر پہاڑی اور درخت برف کے موتیوں سے سج گئے. جاتی سردی میں بھی اتنی برف باری ہمیں نظر آ رہی ہے. مانسہرہ کے میدانوں میں جی ہلکی بارش بھی ہوئی ہے، پھر آپ کی برف باری بھی دیکھ رہے ہیں. یہاں پر یہ بالائی علاقے ہیں، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوگران کی بات کر لیں، ناران کاہان میں سفید برف نے قدرتی کہتے ہیں نا ایک ایسا کینوس بنا دیا ہے یہاں پہ، جس سے بالکل آپ کہہ سکتے ہیں وائٹ. ہمیں ہر جگہ برف باری نظر ہے. آف کورس برف باری وائٹ ہی ہوتی ہے. سو مری گلیات، ایوبیہ، نتھیا گلی اور ٹھنڈیانی میں رات کے وقت برف نے ماحول کو جادوئی بنا دیا ہے. کیا خوبصورت یہ مناظر ہیں. اور وہی بات ہے کہ ایک دفعہ آتی سردی اور جاتی سردی ایک دفعہ اپنا آپ دکھا کے ضرور جاتی ہے. اور یہ جو مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ، سریل، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی نا سنیمیٹک شاٹ ہے کسی ہالی ووڈ مووی کا. او ہو. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ ابھی بھی ٹریول کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، پلیز یوز سنو چینز. پلیز آپ موٹر وے کے اوپر بڑے احتیاط سے گاڑی ڈرائیو کریں. اور اگر آپ کہیں ٹریفک میں پھنس جائیں کہیں پر تو ہیٹر کا، گاڑی کا جو ہیٹر ہے اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں ود دا ونڈوز ڈاؤن. اور جو لوگ برفانی علاقوں میں رہ رہے ہیں وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشواریاں بھی ہیں. وہ رابطہ سڑکیں اوبیسلی بند ہو جاتی ہیں، بجلی کا نظام معطل ہو جاتا ہے. تو یہ صورتحال تھی ہمارے برفانی علاقوں کی. پشاور کی بات کر لیتے ہیں. پشاور میں ہوئی ہے بارش، اور بارش نے بھی جاتی سردی کو کہتے ہیں واپس بلا لیا ہے. تو اب بارش کے بعد موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا ہے، لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں. پشاور سے چلے ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے نواب شیر موجود ہیں. تو نواب شیر، ذرا صورتحال آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، کتنی بارش ہوئی ہے؟ موسم تو ویسے آج آپ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے بیک پہ بڑے خوشگوار ہے، بٹ بارش نے کیا تیور دکھائے؟ جی صدب، پشاور میں جو جاتی ہوئی سردی ہے وہ دوبارہ لوٹ آئی ہے، کیونکہ گزشتہ چند دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پشاور میں درجہ حرارت مسلسل بڑھتا جا رہا تھا. لیکن گزشتہ رات اور دن کی بارش کی وجہ سے جو ہے وہ پشاور میں سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے، اور موسم جو ہے وہ کافی خوشگوار ہو گیا ہے. اب بھی جو ہے وہ مطلب مکمل طور پر صاف ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے اور موسم جو ہے کافی خوشگوار ہے. اور یہ دھوپ جو ہے وہ کافی
अच्छी महसूस हो रही है क्योंकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। लेकिन चंद दिन पहले ये धूप जो है वो थोड़ा सा इंसान को तंग कर रही थी, लेकिन अब जो है सर्दी बढ़ गई है, तो इसी वजह से ये धूप जो है वो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। जबकि इसके साथ साथ जो बालाई और पहाड़ी इलाके वहाँ पर बर्फ़बारी भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो उसकी वजह से भी जो है वो पेशावर के मौसम पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है। तो यहाँ पर जो है वो सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है, और सुबह और रात के वक्त तो सर्दी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। एक्चुअली ठंड होती है, दरमियान में वो जो 12 से 3-4 का टाइम होता है ना, वहाँ पर फिर कुछ गर्मी कुछ धूप निकल आती है। बहुत शुक्रिया नवाब शाह, हम पेशावर से अपडेट थे। जनाब ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान की मलिका कौसार के हवाले से। मैं बात कर रहा हूँ मरी की। ठंड है और बर्फ़बारी है मरी में जनाब, और उससे लेकिन अफसोस मतलब एक सैड बात ये कि मुल्हक्का इलाकों के जो राबिता है वो मुनक़ता हो गया है। ये थोड़ी सी ज़रा हम देखने परेशानी की सूरत हाल मरी में बन जाती है। इन दिनों मरी समेत अयूबिया, नतिया गली, डोंगा गली में वक्फे से होने वाली बर्फ़बारी ने दिलकश मनाजिर में इजाफा कर दिया है। सर्दी ख़ास बढ़ गई है जिससे सियाह महजूज हो रहे हैं। आपको ज़रा कुछ मनाजिर दिखाते हैं हम मलिका कौसार के, और नुमाइंदा अरसलान अयाज ये मनाजिर आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल, मरी के अंदर जो मौसम है यहाँ पर मतलब बरालूद है। मुझसे रोज़ जो बारिश का सिलसिला वक्त वक्त से वो जारी रहा, इस वक्त वो मुनक़ता है। महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आज यहाँ पर जो बारिश का सिलसिला है या बर्फ़बारी का, उसका इम्कान इंतहाई कम है। ताहम मतला जो है बरालूद होने की वजह से और ठंडी सर्द हवाएं जो हैं वो गलियात में बर्फ़बारी के बाइस चल रही हैं, जिसकी वजह से जो दर्जा हरारत है वो खासा कम हो गया, और जिसे हम कहते हैं सुबह और शाम के औकात में यहाँ पर खून जमा देने वाली सर्दी है। दूसरी जानिब मरी को आने वाले तमाम रास्ते इस वक्त हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुले हैं, और जो दर्जा हरारत है वो सुबह के औकात में -1 तक चला जाता है, जबकि दिन के औकात में यहाँ पर दर्जा हरारत 7 से 10 डिग्री तक है। जी तो ये तो मरी की सूरत हाल थी। ज़रा मानसेरा के हवाले से आपको बताते हैं, यहाँ भी हर सू सफ़ेदी छाई हुई है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा तो हुआ ही है, लेकिन साथ साथ हम सयाहों को देख रहे हैं कि वो इन मकामात की सैर के लिए आ गए हैं बड़ी तादाद में। तो हमें मज़ीद बता रहे हैं शहजाद तनोली, उनसे पूछते हैं। जी शहजाद। मानसेरा के बलाई इलाकों में गुज़श्ता रात से शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला जो है वक्फे से अब भी जारी है। मानसेरा के जो सैती मकामात हैं, शोगरां, कागान, नरां के अलावा जो छतर प्लेन के इलाके जो हैं, या इस वक्त मुकम्मल सफ़ेद चादर ओढ़े हुए बर्फबारी की वजह से, और ख़ूबसूरत नज़ारे जो हैं देखने के लिए बड़ी तादाद में जो सयाह जो हैं छतर प्लेन के मुकाम पर भी पहुँच चुके हैं। बर्फ़ देखने आए हुए हैं, इधर से इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है ना, जितना का साफ कोई नहीं है। हुकूमत से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी सड़कें को साफ़ किया जाए ताकि हम बर्फ़ के नज़ारे देख सकें, खूबसूरत नज़ारे इंजॉय कर सकें। सियाहों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द जो बर्फ़ को यहाँ से सफ़ा किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सियाह जो इन खूबसूरत इलाकों की खूबसूरती देखने के लिए यहाँ पर आ सकें। क्या बात है भाई, मैं तो हैरान हूँ कि हम यहाँ तो कह रहे हैं कि समर आ गई, वहाँ पे सर्दी हो रही है। देखिए अभी आपको लाहौर में सर्दी एक्सपीरियंस करवाई तो है, तबीयतें खराब हो गई। बट एनी हाउ विल गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी बैक इन अ फ्लैश। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। साइम खान इन सदफ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स हु जस्ट ट्यून्ड इन टू बाखबर सवेरा इन दिस आवर। हम आफ्टर गुल प्लाजा स्पेशली एक कैंपेन देख रहे थे, और कराची में बहुत सी दीवारों के ऊपर एक वॉल चौकिंग, एक स्लोगन, एक चैंट देख रहे थे जिस पे लिखा होता था कि कराची को वफाक के हवाले करो। आहिस्ता 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 वो फिर हमें देखा कि पूरे कराची में हमें नज़र आने लग गया। कल क्या हुआ कि सेनेटर फैसल बावड़ा ये बात करते हैं कि कराची अगर वफाक को दे दिया जाए तो 3 माह में नुमाया तब्दीली नजर आएगी। एयरवाई के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, ही सेड विद द टाइमलाइन, ही सेड कि 3 माह, जस्ट वी नीड 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स में आपको विजिबिलिटी, क्लियर फ़र्क नज़र आएगा। कराची लावारिस नहीं रहेगा। अच्छी खबर है, मसाइल हल करने जा रहे हैं। ये फैसल बावड़ा ने कल द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू की। अच्छा, वो क्या कह रहे थे, ज़रा देख लेते हैं। मुख्तारी के बाद फेडरल गवर्नमेंट तो एक डिस्पैचर है, पैसे इकट्ठी करती है, उसमें कर्जा लेती है, अगर आपको एक सूबा दे दिया जाए या कराची दे दिया जाए साल के लिए, क्या आप नुमाया तब्दीली लेकर आ सकते हैं? 3 महीने 3 महीने में
कराची की अगर आप बात करें, कराची की लावारिस नहीं रहेगा। आप इन्वेस्टमेंट किधर करते हैं? जिधर सिक्योरिटी होती है। जिधर सिक्योरिटी होती है, तहफ़्फ़ुज़ होता है इंसानी जानों का भी और पॉलिसी का। 28वीं तरमीम अभी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है। अब एनएफसी को एड्रेस करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वे में सूबों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव वे में सूबों की बात मैंने कर दी, ठीक है, तो ज़रूरत भी है, ठीक है। अच्छा, 18वीं तरमीम पर भी ज़ाहिर है इन्होंने बात की, और 18वीं तरमीम पे सबसे पहले ख्वाजा आसिफ ने बात की थी, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब आ गए थे, अब फैसल वाडा साहब भी बात कर रहे हैं। फैसल वाडा तो काफ़ी करीब समझे जाते हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब के भी, लेकिन चलें ये इस पर बात भी करेंगे। मगर कानून साजी के हवाले से हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात सामने आ गए हैं, और ज़राए हमें बताते हैं कि पीपी को नैब, वर्चुअल ईस्ट अथॉरिटी बिल और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत अहम कानून साजी पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश तो कर रही है, फिर दूसरी जानिब सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद की वफ़ात के बाद नए सदर के इंतखाब पर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से ही होगा, यानी कि जो अब बनेंगे सदर उनका, और मुस्लिम लीग नून सदर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन अपने तौर पर लड़ेगी। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हमें देखना है, बड़े गिले शिकवे नज़र आ रहे हैं। एक और भी हमने कल चीज़ देखी कि पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी साहिबा वो भी विफाक से शिकवा करती नज़र आ रही थी। कौमी असम्बली में वो खिताब कर रही थी, उन्होंने कहा कि कराची एयरपोर्ट पर इदारों ने मुसाफिरों का जीना हराम किया हुआ। तो उन्होंने क्या कहा, अगर हम आपको सुनवा सकते हैं तो आपको ज़रा सुनवाते हैं उन्हीं की ज़बानी। मैनेजमेंट एट कराची एयरपोर्ट बाय फेडरल एजेंसी, पब्लिक बहुत परेशान है इस वक्त। कराची एयरपोर्ट के ऊपर बहुत संगीन मसाइल खड़े हो गए हैं जो मुकम्मल तौर पर फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और वहाँ पैसेंजर्स ख्वार हो रहे हैं बाय द कंसर्न्ड एजेंसीज। वो ना सिर्फ काबिले तशवीश है बल्कि वो काबिले मजम्मत है। चलें, तो ये तमाम तर इश्यूज़ है रिलेटेड टू कराची, 2 इश्यूज़, और एक हमारा जो है आज़ाद कश्मीर वाला मामला, उस पर भी बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच खुर्रम साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, सबसे पहले ख्वाजा आसिफ ने बात की 18वीं तरमीम से मुतालिक, विफाक को हवाले करने की बात की, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, अब सेनेटर फैसल वाडा भी कहते नज़र आते हैं कि सिर्फ 3 माह मिल जाए तो नुमाया तब्दीली नज़र आएगी। वैसे आपका भी क्या यही मौक़िफ़ है, और जब फैसल वाडा ये बात कहते हैं तो क्या इसमें बहुत, फिर हम समझे बहुत वज़न है और वाकई ये सोच विचार जारी है कहीं ना कहीं विफाक में? ये सब बहुत सीनियर सियासतदान हैं और मेरे तो बड़े भाई हैं, तो लिहाजा मैं तो उनका बहुत एहतराम करते हुए कहूँगा कि वफाक को देना तो कोई हल नहीं है। असल हल तो ये है, इस पर बहुत अरसे से बात हो रही है, कि जो मुकामी हुकूमतें हैं, कराची की हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, मेयर कराची उनके हैं, उनको स्ट्रेंथन किया जाए। और इसके अंदर जो सबको सामने नजर आ रहा है कि जो सूबाई फाइनेंस कमीशन है वो बनाए बगैर ये काम अब नहीं होगा। ये जो मुकम्मल सवाबदीद है सूबाई हुकूमतों की कि वो जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो जहाँ चाहें उधर खर्च कर दें, लिहाजा में हर इलाके के जो रहने वाले हैं, सिंध में जो सिंध के रहने वाले हैं, उनकी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज एक जिसे कहते हैं कम अज कम तरक्याती रकम जो है वो तफवीज करनी होगी कानून साजी के जरिए, चाहे वो सूबाई कानून साजी हो, ताकि कोई भी शहर या कोई भी इलाका जो है वो उसको ये अदम तवज्जी का एहसास ना हो। और जो इश्यूज हैं, देखिए इश्यूज सारी लोकल है ना, कि कराची में अगर गटर के ढकने नहीं हैं और अमवात हो रही हैं, या अगर टैंकरों के बार बार जो हैं उनकी गलत ड्राइविंग की वजह से जानें जा रही हैं, तो ये काम तो बिलाखिर मुकामी हुकूमतों का है कि वो इन सारे मामलों को मैनेज करें। वफाक जो है वो 1600 किलोमीटर करनी होगी ना, वफाक क्या कर सकता नहीं है? देखिए, लेकिन मेरे ख्याल में वफाक सबसे ज्यादा जो काम कर सकता है वो ये है कि जो भी अगली आईनी तरमीम हो उसमें जो आर्टिकल 160 है नेशनल फाइनेंस कमीशन का, वहां फिर एक नई एडिशन की जाए कि एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होगा जो हर जिले को, हर जो सूबे का जिला है उसको उसकी जो भी क्राइटेरिया है, आबादी है, उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह हमने सूबों के लिए किया था नेशनल फाइनेंस कमीशन में आज से कोई 17 साल पहले, उसी बुनियाद पर फिर ये जो है वो आइन का हिस्सा बनना मेरे ख्याल में जरूरी हो गया है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हो, और हर जो जिला है पाकिस्तान का
اس کو جو صوبائی حکومت کو ملنے والے فنڈز ہیں بالکل اس طرح جس طرح ہم نیشنل فائنانس کمیشن میں تقسیم کرتے ہیں کہ جی وفاقی حکومت کے لیے اتنے پیسے ہیں اور اتنے صوبوں کو جائیں گے، تو صوبوں کو بھی یہ کہنا ہوگا کہ جو صوبے کی حکومت ہے اس کے لیے اتنے پیسے ہیں، باقی سب جو ہیں وہ ہم ضلعوں میں تقسیم کر دیں گے. ایک تو اس سے مقامی حکومت بھی اسٹرینتھن ہوگی، اور دوسرا جس طرح میں نے کہا کہ جو تمام علاقے ہیں ان کو اپنی جو ضرورت ہے اس کے مطابق ترقیاتی فنڈز ملیں. آپ کوئی بات کو میں آسان لفظوں میں سمجھوں تو NFC پہ کم انحصار کریں صوبے، PFC پہ زیادہ انحصار کریں، وہ پیسہ جو وہ خود کلیکٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف ٹیکس. نہیں NFC کو بھی NFC جتنے پیسے صوبوں کو دیتا ہے، صوبے جو ہیں ان کو اس وقت مکمل ثوابدید ہے کہ اگر ہم سندھ کے کانٹیکسٹ میں کہیں کہ جی کراچی کو نظر انداز کر کے کسی اور جگہ پیسے لگا دیے جائیں، یا کراچی جو ہے وہ پہلی ترجیح نہیں ہے اربن ڈیولپمنٹ میں. یہاں پھر جو ہے وہ اگر پروونشل فائنانس کمیشن ہوتا ہے، کراچی کے غالباً 4 ضلع ہیں، تو ان 4 ضلعوں کی جو کم از کم ان کو جو ترقیاتی فنڈ ملنا چاہیے اس کو پھر اب قانون کا حصہ بن جانا چاہیے کہ بھئی یہ جو ہے اتنے پیسے وہاں جائیں گے، اور جو کہ پھر وہ جو مقامی حکومتیں ہیں وہ ایسے ایشوز پر خرچ کریں گی کہ جی مین ہول کے جو گٹروں کے ڈھکن ہیں وہ ہر جگہ موجود ہوں. بہت ساری جگہوں پہ یہی بات جو ابھی آپ کر رہے ہیں، یہی بات MQM بھی کر رہی تھی کہ لوکل گورنمنٹس کو با اختیار بنایا جائے، اختیاروں کی منتقلی جو ہے وہ نچلی سطح تک ٹرانسفر کی جائے. 26ویں ترمیم کی دفعہ بھی، پھر ان کو 27ویں ترمیم کا کہا گیا، اب 27ویں کے بعد ان کو 28ویں کا کہا گیا. اب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ واٹس لائک آر وی شور کہ اگلی ترمیم میں اس ایشو کو کیٹر کر لیا جائے گا؟ نہیں، ابھی تو شور نہیں ہے، اس لیے کہ صوبوں کی طرف سے بڑی مزاحمت ہے پروونشل فائنانس کمیشن کے بارے میں. صوبائی حکومتوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جی یہ ثوابدید جو ہے وہ چیف منسٹر کی اور بالآخر صوبائی اسمبلی کی ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح کا جو ہے وہ سالانہ ترقیاتی پروگرام جو ہے وہ ہر سال اپروو کرتے ہیں، جس میں چیف منسٹرز کو بہت بڑی ثوابدید ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ یہ چونکہ اس لیے بھی بحث اہم ہو گئی ہے کہ ملک میں نئے صوبوں کی بحث بھی جاری ہے، حالانکہ اصل میں جو ایشو ہے وہ لوکل گورننس کا ہے، وہ صوبوں کا ایشو نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام تک حاکمیت کے بہتر اثرات ان کے گھروں تک پہنچیں تو پھر بالآخر ہمیں مقامی حکومتوں کو ہی زیادہ تقویت دینی. اور ایک اور ایشو جو سامنے آیا ہے جس پر پیپلز پارٹی نے سوال وفاق سے کیا ہے، آئی ہوپ کہ آپ اس کا بہتر جواب دیں. وہ کراچی ایئرپورٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، کہتی ہیں جی وہاں پر اداروں نے مسافروں کا جینا حرام کیا ہوا ہے اور ایئرپورٹ وفاق کے کنٹرول میں، بتایا جائے وہاں ہو کیا رہا ہے. تو سر تھوڑا سا ذرا بتا دیں، کافی انہوں نے فلور آف دا ہاؤس شکایت کی ہے. جی عوامی نمائندوں کا یہی کام ہے، سب سے بہتر کام یہی ہے کہ وہ اس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں. تو مجھے یقین ہے کہ ایسر کے ایویشن ڈویژن جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب اس کو دیکھتے ہیں، سب سے سینئر ہمارے رہنما ہیں، کہ انہوں نے اس شکایت کو نوٹ کیا ہوگا. اور بھی جگہوں پر خبریں چل رہی تھی کہ وہاں اب سامان کی ٹرالیاں کم ہیں اور ایشوز ہیں، کہ کراچی ایئرپورٹ کو وہ ترجیحی بنیادوں پر دیکھ کر اس کے مسائل حل کریں گے. یہ بڑا ضروری ہے. کراچی ایئرپورٹ کہتے ہیں اس دا فیس آف پاکستان، سب سے زیادہ لوگ وہیں سے ٹریول آتے اور جاتے ہیں، تو اس کو بہتر کریں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر عوامی نمائندے جو ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. دوسرا جو آپ نے قانون سازی کا ذکر کیا، دیکھیے یہ اور یہ جمہوریت ہے کہ جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے اور 2 جماعتیں اس میں شامل ہیں، کہ اس میں قانون سازی پر اختلافات ہوتے ہیں، اور غالباً یہ بھی بہتر ہے کہ جب اختلافات ہوتے ہیں، جو انگریزی میں کہتے ہیں جو شارپ ایجز ہوتی ہیں لیجسلیشن کی، وہ سموتھ آؤٹ کر کے اس کو ایک آپس میں گفتگو کے ذریعے قانون سازی میں کنسنسس تک ہم انشاءاللہ بہت جلد پہنچ جائیں گے. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ویسے ہی بڑا امپورٹنٹ ہے خرم صاحب، بٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو جو تحفظات ہیں وہ اختلافات کا باعث بن رہے ہیں، اختلافات کی شکل اختیار کریں. ایک تو وہ جو نیب، دوسرا ورچوئل ایسٹ اتھارٹی بل، اور تیسرا جو الیکشن ایکٹ ترمیمی بل ہے، اس پہ پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں. تو یہ کیا تحفظات ہیں اور کیوں ابھی اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیے، جب 2 بڑی جماعتیں مخلوط حکومت میں آتی ہیں تو یہ ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہے گی اختلافات کی. اور جس طرح میں نے کہا کہ اس میں میں نے تو لفظ استعمال کیا کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اختلافات کا. آپ دیکھیے
یہ بار بار ہوتا ہے, اس پر پھر مشاورت ہوتی ہے, وزیر اعظم بھی اس پہ انٹروین کرتے ہیں, پھر بلاول زرداری جو چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے, ان سے بھی گفتگو ہوتی ہے, اور بالآخر ایک کنسنسس جو ہے. اور یہ بات مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں ضرور ایک میں سمجھتا ہوں بہت اچھی اور مثبت ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو دشمنی نہیں بناتے اور اس پر گفتگو کرتے رہتے ہیں, بات کرتے رہتے ہیں, اختلاف بھی کرتے ہیں, پھر آپس میں ایگری بھی کرتے ہیں. اور اسی کو اس طرح میں نے کہا یہی ایک جمہوری پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم بہتر قانون سازی تک پہنچتے ہیں. تو یہ ایشو آئی تھنک جو آپ نے تینوں قانون سازیوں کا ذکر کیا, اس پر آج کل اختلافات موجود ہیں, لیکن میری توقع ہے کہ اگر چلے بہت جلد نہیں لیکن آنے والے کچھ ہفتوں میں یہ معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہو جائے گے. رائٹ, اب جاتے جاتے بس ایک بات اور بتا دیں. اب آپ نے اتنا کہا کہ نئی جو آئینی ترمیم ہو تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, تو یہ آ کب رہی ہے 28ویں آئینی ترمیم؟ جی نہیں, اس پہ بھی کوئی ابھی تاریخ واضح نہیں ہے, اور اس کے لیے بھی دیکھیے یہ سارے کام جو ہے نا کنسنسس بلڈنگ, کہ آپس کا جو کنسنسس ہے اس کو لٹرلی کہتے ہیں نا ایک ایک اینٹ کا دیوار رکھ کے بنانی پڑتی ہے. تو یہ بھی بہت سارے ایشوز اس وقت آن دا ٹیبل ہیں, لیکن اصل جو 28ویں ترمیم کا جو آپ کو انڈیکیشن ملے گی وہ تبھی آئے گی جب اس کا مسودہ کابینہ میں پیش ہوگا. رائٹ, تھینک یو ویری مچ خرم دستگیر صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اینڈ ول کیپ فالوئنگ دا اپڈیٹس, جو بھی اپڈیٹس ہوں آپ سے شامل کریں گے, شیئر بھی کریں گے. صرف ایک بڑا پرائمری ایشو ہے ہماری ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے, ایک متعدد ہے لیکن ایک جو بڑا مین ہے نا, وہ جب گرمیاں آنے والی ہوتی ہیں نا تو وہ ذرا سر اٹھا لیتا ہے. سمجھ گئی آپ؟ میں سمجھ گئی جی. جون جولائی آنے والا ہے, ابھی ٹائم ہے, لیکن جون جولائی میں نہ بچے اسکول جاتے ہیں نہ پڑھائی ہوتی ہے, لیکن وین والے ہوں یا اسکول والے ہوں انہیں فیس چاہیے ہوتی ہے اور انہی منتھس میں چاہیے ہوتی ہے. اچھا, اب ہوا کیا ہے کہ کراچی میں نجی اسکولوں کی جانب سے صوبائی محکمہ تعلیم اور ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ اسکولز کے واضح احکامات کی مسلسل نفی کی جا رہی ہے, ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. متعدد نجی اسکولز ایسے ہیں جو جون اور جولائی کی فیسز فروری اور مارچ میں مانگنا شروع کر دیا انہوں نے. اب فروری اور مارچ میں جو فیسز مانگ رہے ہیں جون اینڈ جولائی کی, تو پیرنٹس ذہنی دباؤ کا شکار ہیں کہ 2 مہینے کی فیس ایک ساتھ کیسے دے سکتے ہیں, انکلوڈنگ ابھی جو فروری مارچ کی فیس آئے گی اس کے ساتھ. بالکل, بچے بھی پریشان ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ اسکول میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بچوں کو کلاسز نہیں دینی, باہر کھڑا کر دینا گیٹ کے اوپر, کلاس میں نہیں بیٹھ سکتے. آپ سوچیں کتنی مہنگائی ہے اس میں. جو اسکول کی فیس ہے پر بچہ وہ بہت زیادہ ہے, پھر الگ سے وہ ٹیوشن لیتے ہیں, پھر دیگر ہیں جو ماں باپ یہ سب اخراجات اٹھا رہے ہیں. اچھا جی, ڈائریکٹر آف پرائیویٹ اسکولز کے مطابق والدین سے جون اور جولائی کی فیسیں قبل وقت وصول کرنا غیر قانونی ہے. اس کے باوجود یہ کام ہو رہا ہے. والدین کہتے ہیں کہ موجودہ مہنگائی کے باعث 2 ماہ کی فیس ایک ساتھ دینا ان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے, اور ذہنی دباؤ اور اذیت کا شکار اس وقت ہیں پیرنٹس. نجی اسکولوں میں نہ صرف گرمیوں کی چھٹیوں کے واؤچرز دیے جا رہے ہیں, یعنی کہ ثبوت بھی موجود ہیں, بلکہ سالانہ فیس کی وصولی بھی جاری ہے, اور جو بچے یہ واؤچرز نہیں جمع کرائیں گے تو پھر ان کو کلاس میں نہیں جانے دیا جائے گا. تو انور خان ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. انور بتائیے گا, اس سلسلے میں ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ اسکولز کے واضح احکامات ہیں, اس کے باوجود یہ سب ہو رہا ہے, تو بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے, کیا تمام اسکول ایسے ہی کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, اس وقت شہر کے جو بیشتر نجی اسکول ہیں, بلکہ شہر کے کیا صوبہ سندھ کے بیشتر نجی اسکولوں کی جانب سے والدین کو اضافی فیسوں کے واچر ملنے شروع ہو گئے. جون جولائی کی فیس اب فروری اور مارچ کے واچر کے ساتھ لگا کے فراہم کی جائے گی. بعض نجی تعلیم اداروں کی جانب سے سالانہ چارجز کے واچر بھی جاری کیے گئے ہیں. لیکن سالانہ چارجز کسی بھی صورت وصول کرنے کے اختیارات نہیں ہے, اس کا کوئی قانون موجود نہیں ہے. واضح طور پر یہ احکامات ہیں, اس کے قوانین موجود ہیں کہ کوئی بھی نجی اسکول اینول چارجز کے نام پر کوئی فیس یا فنڈ وصول نہیں کرے گا. تاہم اس کے باوجود صوبہ سندھ کے تمام نجی اسکولوں کی جانب سے اینول چارجز وصول کیے جاتے ہیں, جو کہ طالب علموں کی ایک ماہانہ فیس کے برابر ہوتے ہیں. جون جولائی کی فیس کے ساتھ ساتھ وین کی فیس, اور وین کی فیس کے ساتھ ساتھ جون جولائی کی وین کی فیس بھی جو وین ڈرائیور ہوتے ہیں وہ بھی وصول کرتے ہیں. اسکول منتظمین سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹر ہماری ذمہ داری کے اندر نہیں ہے. محکمہ تعلیم کی بنیادی طور کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام کے تمام نجی اسکولوں کے خلاف اس قسم کی کارروائی کرے. بعض اسکولوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے, ایسے اسکول کہ جن کی جانب سے والدین کی جانب سے شکایت موصول ہوتی ہے, ڈائریکٹڈ پرائیویٹ اسکول کی جانب سے ان اسکولوں کے خلاف کارروائی بھی کی جاتی ہے, ان کی جو رجسٹریشن ہوتی ہے وہ معطل بھی کی جاتی ہے. جی دیکھیں, یہ تعداد تو انتہائی قلیل ہوتی ہے, انتہائی کم ہوتی ہے. ان اسکولوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے جن کے خلاف درخواستیں والدین کی جانب سے باقاعدہ محکمہ تعلیم کو موصول ہوتی ہیں. تاہم یہ ذمہ داری بنیادی طور پر محکمہ تعلیم حکومت سندھ کی بنتی ہے کہ وہ ماہانہ بنیادوں کے اوپر اسکول کے معائنے کو سسپینشن کو یقینی بنائیں. ایک
صرف احکامات جاری کر دینے سے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. والدین اس وقت اذیتناک دوست. انور مجھے بس ایک بات بتا دیں کہ یہ پرائیویٹ سکولز کی جانب سے توجیہ کیا پیش کی جاتی ہے جون جولائی کی فیس مانگنے کی؟ کیونکہ اینول چارجز تو ویسے ہی دے رہے ہیں پیرنٹس. اچھا اس کے بعد جون جولائی میں تو آپ کے نہ الیکٹریسٹی چلنی ہے نہ جنریٹرز چلنی ہے, اسکول تو بند ہے, بچے بھی نہیں آ رہے. پھر ریزن کیا ہے جون جولائی کی فیس پہلے وصول کرنے کی؟ ایک ریزن وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو اسکول کے اندر جو اساتذہ کرام ہیں, جو بھی ٹیچرز ہیں, ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں یوٹیلیٹیز چارجز آتے ہیں. تاہم ایک ذمہ داری والدین کی یہاں پر یہ بنتی ہے کہ وہ اینول چارجز ان کو جمع نہیں کرانے چاہیے. متعدد والدین ایسے ہیں جو کہ قوانین اور کلاس پڑھ کے جاتے ہیں, اسکولوں کے اندر جمع کراتے ہیں, تو ان سے اینول چارجز نہیں لیے جاتے. تو ایک ذمہ داری والدین بھی ادا کریں, اس فیس کو جمع نہ کرائیں. جون جولائی کی فیس ایک ساتھ لینے کی اجازت نہیں, وہ بھی نہیں دینی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ تعلیم کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام اسکولوں کے خلاف کارروائی کریں. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے جو یہ بتایا نا کہ جو توجیہ نمبر 1 دی جا رہی ہے وہ یہ کہ جناب اساتذہ کی جو ہے تنخواہیں دیں, تو پورے سال کیسے تنخواہیں دی جا رہی ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیئرمین آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسیشن حیدر علی صاحب. حیدر علی صاحب, ہم بچے سے بڑے ہو گئے. ہمارے ٹائم میں یہ ہوتا تھا, تب تو کوئی اس سے غیر قانونی نہیں کہا گیا تھا, کوئی ایسے احکامات نہیں آئے تھے, تو یہ ظلم و ستم ہم پر تو ہوتا رہا, ہمارے پیرنٹس پر بھی ہوتا رہا. لیکن اب تو یہ غیر قانونی ہے, پھر کیوں یہ واؤچرز دیے جا رہے ہیں بچوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدف سائم, بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے وقت پر اس بات کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ سوال ہے کہ جون اور جولائی کی فیس کب لی جائے, کیسے لی جائے, یہ سوال نمبر 3 ہے. کیوں لی جائے؟ پہلا سوال, جی بالکل, پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی اخلاقی اور اصولی جواز موجود ہے. تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا مورل گراؤنڈ اور اس کی مورل جسٹیفیکیشن جو وہ ہے سمپل لاجیکل ہے کہ آپ تمام چیزیں ایئرلی پلان کرتے ہیں, تمام بجٹنگ جو ہے وہ سالانہ ہوتی ہے, سال 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جو کچھ ہوتا ہے آپ بجلی کے بل, آپ گیس کے بل, آپ تمام گروسری کے بلز, تمام چیزیں آپ ماہانہ بنیادوں پر پورے سال کے لیے پلان کرتے ہیں. بجٹنگ, شیڈیولنگ, پلاننگ 12 مہینے کی ہوتی ہے. تو یہ ایک متھ ہے کہ جون اور جولائی کی فیس شاید ہمیں نہیں دینی چاہیے. تو میں نے آپ سے گزارش کر دی کہ ایئرلی پلاننگ ہے, ایئرلی بجٹنگ ہے, ایئرلی شیڈیول ہے, تو آپ نے اسکول کھولتے وقت سوال نمبر 2 یہ ہے بچوں سے بجٹ لیا تھا. سوال یہ میں گزارش کرتا ہوں, سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کیا یہ قانونی ہے. تو جی بالکل یہ قانونی ہے, کیونکہ جس طرح سال 12 مہینے کا ہوتا ہے ایسے ہی اکیڈمک ایئر یعنی تعلیمی سال بھی 12 مہینے کا ہوتا ہے, اور یہ باقاعدہ قانون میں لکھا ہوا ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ایکٹ میں کہ اکیڈمک ایئر جو 12 سال کا ہے 12 مہینے کا ہے, وہ 12 مہینے کی فیس پیرنٹس دیں گے. ایک بات بتا دیں, یہ تو ابھی غیر قانونی ہے نا, اس کو قانونی آپ نے کیسے کہہ دیا, میں اس پر بعد میں آؤں گی. کوئی بھی پرائیویٹ اسکول, جیسے میں ایک اسکول کھولنا چاہتی ہوں بڑے پیمانے پہ, بڑا اچھا اسکول, اچھے اسٹینڈرڈ کا, مجھے جب NOC ملے گی تو اس میں کیا کیا شامل ہوگا, کیا میری بجٹنگ کتنی ہے, میں کتنا انویسٹ کر رہی ہوں, میں کتنا پیسہ لگا رہی ہوں, میرے پاس کیا بزنس پلان ہے, اس میں یہ شامل نہیں ہوگا کہ بجٹنگ کہاں سے آئے گی, میں بچوں سے پیسے وصول کر کے پھر اسکول چلاؤں گی. وہ تو بات کی بات ہے نا. دیکھیے پرائیویٹ اسکول یا پرائیویٹ ایجوکیشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ پیرنٹس اور اسکول کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے جس پر لوگ والدین راضی ہوتے ہیں, ان کا اعتماد ہے, تبھی ملینز آف بچے جو ہے آپ کو بجٹ دکھانا ہوگا نا NOC لیتے ہوئے. ڈیفینیٹلی وہ بجٹ ہمارا جو ہوتا ہے کیا ہے, وہ صرف انڈومنٹ فنڈ ہوتا ہے جو 3 مہینے کے اخراجات کے برابر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن بچوں اور والدین کے لیے یہ لازمی شرط ہوتی ہے کہ یہ 12 مہینے کی مکمل فیس دیں گے, سال کے 12 مہینوں کی. یہ بات جو آپ بتا رہے ہیں ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ اسکولز کے جو ہدایات ہیں, جو احکامات ہیں, پوائنٹرز ہیں, وہ حرکات ہیں, اس میں مینشنڈ ہے یہ بات. اچھا, یہ جو آپ لوگوں کا نقطہ ہے اس میں گزارش کر دیتا ہوں کہ کہاں اصولی ہے, کہاں قانونی ہے, کہاں غیر قانونی ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جون اور جولائی کی فیس جو ہے وہ غیر قانونی ہے, وہ تو تمام والدین کو بھی معلوم ہے کہ یہ 12 مہینے کی فیس جو ہے اصولی بھی ہے اور قانونی بھی ہے. جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ یہ کب اور کیسے لینی ہے. تو اس کے لیے میری وضاحت یہ ہے کہ ایک پری کووڈ
دور تھا جس میں ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ بھی خود اپنی ڈائریکٹیوز دیتا تھا جنوری سے لے کر مئی تک فیس لینے کی، لیکن پوسٹ کووڈ کورٹس کی انسٹرکشنز آئیں، ڈائریکٹیوز آئیں، ڈیسیشنز آئے کہ اب اکٹھی فیس جو ہے 2 ماہ کی نہیں لی جا سکتی. لیکن یہ کیوں پھر ہو رہا ہے؟ میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں کہ ہم نے اپنی جو ریگولیٹری باڈی ہے، جو ہماری ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہے، ہم نے ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ جون اور جولائی کی فیس کو والدین کو خود دینے میں بھی بڑی دقت اور پریشانی ہوتی ہے جون اور جولائی میں، چونکہ چھٹیاں ہوتی ہیں. تو لاسٹ ایئر بھی ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نے باقاعدہ سرکولر نکالا کہ جب ہم نے ساری بات کی اور والدین کی سہولت کا بھی اس میں ذکر کیا کہ وہ کیسے سہولت سے دے سکتے ہیں، تو اپریل میں جون کا واؤچر جاری کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ویلیڈیٹی ڈیٹ، اس کی سبمیشن ڈیٹ جو ہے وہ 30 جون ہوگی، اور مئی میں جولائی کا واؤچر دیا جا سکتا ہے، اس کی ویلیڈیٹی ڈیٹ 31 جولائی ہوگی. یہیں پہ ٹھہر یعنی والدین پر یہ پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہیں پہ ٹھہر جائیں. انور میرے ساتھ ہیں. انور، آپ نے یہ بات سنی کہ ویلیڈیٹی ڈیٹ کب تک ہے؟ جو واؤچر ہے ان میں کیا لکھا ہے؟ کوئی واؤچر دیکھا ہے آپ نے؟ جی دیکھیں، واؤچر جو ان کو جاری کیے گئے ہیں اس کے اندر یہ ویلیڈیٹی ڈیٹ بالکل نہیں ہے جو یہ بتا رہے ہیں. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ تعلیمی ایکٹ کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ یہ اینول چارجز نہیں لیں گے، اس کا واضح قانون موجود ہے. تاہم اس کے باوجود تمام نجی اسکول 1 ماہانہ فیس کے مطابق سالانہ چارجز وصول کرتے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فیسوں میں جو اضافے کا سلسلہ ہوتا ہے، کسی بھی ایک نجی عام اسکول کو آپ اٹھا لیں گے تو وہاں کم سے کم فیس 6 سے 7 ہزار شروع ہوتی ہے، اور شہر کے کسی پوش علاقے کے اندر چلے جائیں گے تو وہاں ایک بچے کی فیس 18 سے 19 ہزار اور بعض نجی اسکولوں کی فیس 50 سے 60 ہزار روپے بھی ہے. جب اس طرح کی صورتحال سامنے آئیں گی، جون کی فیس آپ جون میں لے لیں، جولائی کی فیس آپ جولائی میں لے لیں، یہ مہربانی والدین پر نہ کریں، لیکن آپ اینول چارجز نہ لیں اور فیسوں کے اندر منمانا اضافہ نہ کریں. انور، میں یہیں سے یہی بات آپ کی پک کر کے ان سے جواب بھی لے لوں گا. سر، تعلیمی ایکٹ کے مطابق آپ لوگ پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ اینول چارجز نہیں لے سکتے. اب اینول چارجز بھی لیے جا رہے ہیں. جون جولائی کی فیس جو ہے وہ اس کے باؤچرز فیبرری مارچ میں آ گئے ہیں، پوری فیس لی جا رہی ہے. کیا چاہتے ہیں سر آپ بچے نہ پڑھیں؟ صاحب، ایک چیز تو اسٹیبلش ہو گئی کہ جون اور جولائی کی فیس جو ہے وہ اصولی بھی ہے اور قانونی بھی ہے، اور اس کے لینے کا ایک میکینزم ہے. اگر اس وقت کوئی اسکول ڈیمانڈ کر رہا ہے تو وہ غلط ہے، اسے ہم اون نہیں کرتے. اور یہ بہت چند اسکول ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے ابھی واؤچر جاری کیے ہیں. میں نے آپ سے گزارش کی کہ اپریل اور مئی میں ہم جون اور جولائی کے واؤچر جاری کریں گے، لیکن اس کی سبمیشن ڈیٹ جو ہے وہ جون اور جولائی ہی کی رکھی جائے گی، تو والدین پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ہے. جہاں تک اینول چارجز کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے، قانونی فیس کیا ہے اور غیر قانونی فیس کیا ہے، اس کا تعلق اس سے ہیڈ سے نہیں ہے، اس سے تعلق ہے کہ منظور شدہ ہے یا منظور شدہ نہیں ہے. پرائیویٹ اسکول کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ کہیں اور ایڈمیشن نہ لے لے جون جولائی میں، تو ہم پہلے سے یہ پیسہ وصول لیں. یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے، کہیں ہمارے ہاتھ سے پیسہ نہ چلا جائے، تو وہ یہ پیسہ جو ہے جائز بھی نہیں ہے رکھنا. دیکھیے، یہ فیئر اور فوبیا جو ہے کمپٹیشن کا اور فیئر ٹریڈ کا دور ہے. یہ اب بہت زیادہ مسابقت کا دور ہے، اور خود پرائیویٹ اسکولز میں اور مارکیٹ میں اوپن کمپٹیشن ہے. بزنس اور ٹریڈ اور بزنس کی بات کر رہے ہیں ہم. دیکھیے، یقیناً پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ سوشل سروس پرووائڈر ہے، لیکن وہ ایک بزنس ماڈل پہ یا ایک ٹریڈ کے ماڈل پہ چلتا ہے اور وہ کام ہوتا ہے. میں گزارش آپ سے یہ کر رہا تھا کہ منظور شدہ فیس کا تعلق جو ہے قانونی فیس یا غیر قانونی فیس کا تعلق وہ منظور شدہ فیس سے ہے. ہمیں ایڈمیشن فیس کا اگر اپروول ملتا ہے تو وہ بھی قانونی ہے. اینول چارجز کا اپروول ملتا ہے، باقاعدہ الگ سے ہمیں اپروول لینا پڑتا ہے، وہ بھی بالکل قانونی ہوتا ہے. جس طرح خود گورنمنٹ نے ابھی اسکول اسپیسیفک بجٹ سالانہ بنیادوں پر جاری کیا ہے، پہلے بھی وہ اسکول مینجمنٹ کمیٹی کے نام سے دیا کرتے تھے. اینول چارجز خود گورنمنٹ اپنے تمام ریگولر آپریشنل اخراجات کے ساتھ الگ سے دیتی ہے، کیونکہ تمام فیسلٹیز کو مینٹین کرنا، انفراسٹرکچر کو، ریپیئرنگ کو، مینٹیننس کو، تمام چیزوں کو اپڈیٹ رکھنا. میں ذرا اب بہت کلیئرٹی کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. فرض کریں میرا ایک بھائی ہے
یا بھتیجا ہے یا بھانجا ہے, میں نے اس کو آیا ہوں میں کسی پرائیویٹ اسکول میں ایڈمیشن کروانے کے لیے, پہلی جماعت کا وہ طالب علم ہے, پہلے میں جاتا ہوں تو مجھے ریسیپشن پہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کرائٹیریا ہے, سب سے پہلے آپ ایڈمیشن فیس دے دیں, اس کے بعد آپ دے دیں ٹیوشن فیس جو ہر مہینے دیں گے. اچھا, پھر اس کے بعد آ جاتی ہے اینول فیس. اب وہ بچہ اگر پہلی جماعت سے لے کر 7ویں جماعت تک آپ کے پاس پڑھ رہا ہے, وہ انرولڈ ہے, ہر سال مجھے ایک ٹیوشن فیس جتنی اینول فیس دینی پڑ رہی ہے اس کی, اینول فیس کا کیا جواز ہے یہاں پر جب آپ ایڈمیشن فیس بھی لے رہے ہیں, جب آپ ٹیوشن فیس ہی پوری لے رہے ہیں, ہر مہینے کی فیس لے رہے ہیں نا آپ؟ میں نے آپ سے گزارش کی کہ خود گورنمنٹ کا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس میں اب اسکول اسپیسیفک بجٹ جو ہے وہ کم سے کم ایک اسکول کو جو ہے وہ 3.5 لاکھ روپے اور کئی اسکولوں کو جو ہے وہ کروڑوں میں یہ رقم دی گئی ہے. پہلے بھی یہ رقم سالانہ دی جاتی تھی, جو تمام فزیکل فیسلٹیز ہیں, تمام ایکٹیویٹیز ہیں, تمام ریپیئرنگ اور مینٹیننس ہے. سر وہ تو ایکٹیویٹیز کا تو بچے پے کرتے ہیں. نہیں سر, کلر ڈے آ گیا آپ کا, کوئی فیئر ویل آ گیا آپ کا, کوئی بیک سیل آ گیا, بچے پیرنٹس کے اوپر تو یہ بھی اضافی دباؤ ہے. سیکنڈلی ٹرانسپورٹ کا خرچہ بچوں کے اوپر ہے. انور سے پوچھتے تھے, انور بتائیے گا کہ یہ بچت ہر سال ہر ایونٹ کے پیسے بھی ان سے وصولے جاتے ہیں, اینول فیس بھی لی جاتی ہے, انرولمنٹ فیس بھی لی جاتی ہے, پھر منتھلی فیس بھی لی جا رہی ہے, یا تو یہ ہمیں کچھ اور بتا رہے ہیں؟ جی نہیں صدف, میں آپ کو ایک بات بالکل واضح اور دو ٹوک بتاؤں, بالکل قانون موجود ہے, کوئی سا ایسا اسپیسیفک لا یا اسپیسیفک پرمیشن نہیں ہے. اینول چارجز جو ہیں وہ قواعد کے بالکل برعکس ہیں. اس کے اوپر انسٹیٹیوشن پرائیویٹ ایکٹ کا قانون موجود ہے, اس کے اوپر متعدد مرتبہ ڈائریکٹ پرائیویٹ اسکول اپنا نوٹیفیکیشن ہر سال نکالتا ہے, جس میں واضح طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی نجی اسکول اینول چارجز وصول نہیں کرے گا. ایک تو یہ ریفنڈیبل نہیں ہوتے, اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بتاؤں کہ جب بھی نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے تو فی بچہ یعنی لاکھوں کی تعداد کے اندر سندھ کے نجی اسکولوں کے اندر بچے ہیں, بچوں سے اسٹیشنری کے نام کے اوپر 20 سے 25 ہزار کی اور بعض اسکولوں کے اندر 10 سے 15 ہزار کی اسٹیشنری منگوائی جاتی ہے, اور اس کے اندر A4 سائز کا ریمپ منگوایا جاتا ہے. ایک کلاس کے اندر اگر 10 بچے ہیں اور 10 سیکشن ہیں بعض اسکولوں کے, تو آپ اندازہ کر لیں کہ تقریباً سینکڑوں کی تعداد کے اندر سالانہ ان اسکولوں کے درمیان A4 سائز کے ریمپ کے پیپر جمع ہو جاتے ہیں, لاکھوں کی تعداد کے اندر اسٹیشنری جمع ہو جاتی ہے, اور بچوں کے جو مختلف ایکٹیویٹیز کے نام کے اوپر یہ تمام کی تمام اسٹیشنری جمع کرائی جاتی ہے. ایک مالی برڈن ہوتا ہے والدین کے اوپر, اور یہ بات بالکل واضح اور دو ٹوک ہے کہ اینول چارجز غیر قانونی ہے قطعی طور پر, اور اس کا ایکٹ موجود ہے اور اس کی کسی قسم کی محکمہ تعلیم نے اجازت نہیں دی ہے. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ حیدر صاحب؟ دیکھیے, میں عرض کر رہا ہوں کہ کہیں بھی ایکٹ یا انسٹیٹیوشن جو آرڈیننس ہے ہمارا, اس میں یہ نہیں ہے کہ کون سی فیس جو ہے وہ قانونی ہے اور کون سی غیر قانونی ہے. ہر فی جو ہے وہ ہمیں منظور کرانی پڑتی ہے. جی, اینول چارجز بھی جو ہے اگر ہم جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, اس کا سارا ریزننگ دیتے ہیں. کیا ریزننگ دیتے ہیں آپ؟ میں نے آپ سے گزارش کی کہ سال بھر کے دوران جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو اسپورٹس ہیں, جو ہماری ریپیئرنگ اینڈ مینٹیننس ہے, تمام فیسلٹیز کو برقرار رکھنے کے لیے, ان کو مینٹین کرنے کے لیے اسکول یقیناً اینول جو بجٹنگ کرتا ہے اس میں یہ فیکٹس اور فگرز موجود ہیں کہ ہمارے یہ تمام سالانہ اخراجات موجود ہیں. بچوں سے کہا جاتا ہے جی آج اورنج ڈے ہے, بچے اپنے گھر سے ساری چیزیں لے کر آتے ہیں, آج بک ڈے ہے تو وہ اپنے گھر سے سب کچھ لے کر آتے ہیں. پیرنٹس جا کے بازار میں مارکیٹ میں سرچ کر رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ اس میں کیا ہونے ایگزامینیشن فیس پرائیویٹ سکولز لیتے ہیں, ٹیسٹ پیپر سیشن کی فیس جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز لیتے ہیں. مجھے ایک بات سمجھائیں سر, بچہ پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں کہیں بھی دکان سے خرید رہا ہے, کسی بھی ایکٹیویٹی ڈے کی, کسی بھی ایگزامینیشن کی, کسی بھی ٹیسٹ ڈے کی کوئی فی نہ اپرووڈ ہے نہ قانونی ہے. بالکل میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, اور نہ لی جاتی ہے. لیکن اتنا بڑا سیکٹر ہے, اگر اس میں کہیں کمپلینٹس ہیں تو یقیناً والدین کو, ٹیچرز کو بالکل حق ہے کہ وہ ہماری ریگولیٹری باڈی میں بھی جا سکتے ہیں, ہمارے پاس بھی آ سکتے ہیں, محتسب میں بھی جا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اوپن گراؤنڈ ہے, سب کے لیے ہے. ایک غلط فہمی یہاں دور کرنی چاہیے, اور وہ یہ کہ ایجوکیشن اسکولنگ جو ہے وہ الگ چیز ہے, اور اس سے جو جڑے ہوئے دوسرے چیزوں کے کاروبار ہیں, چاہے اسٹیشنری ہو, چاہے کاپیاں ہوں, چاہے کتابیں ہوں, چاہے یونیفارم ہو, بیگ ہو, ہمارے ساتھ وہ جوڑا کیوں جاتا ہے؟ ٹرانسپورٹ ہو. کیونکہ آپ لوگ ہی پرائیویٹ سکولز ہی کہتے ہیں کہ اگر کاپی کے اوپر لوگو نہیں ہے اسکول کا تو وہ کاپی نہیں آئے گی. یونیفارم پہ لوگو نہیں ہے تو برانڈ یونیفارم. ہم تنخواہیں کہاں سے دیں گے اگر ہم فیس نہیں لیں گے؟ آپ لوگوں نے خود یہ بات کہی نا, تو اس سے جوڑا بھی تو آپ ہی لوگوں نے ہے نا. نہیں, جون جولائی کی فی تو ریگولر فی ہے, ٹیوشن فی ہے, وہ تو سب کو دینی ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح سائم نے کہا کہ کاپیز کا معاملہ ہے, یونیفارم کا مسئلہ ہے, یونیفارمٹی کے لیے اور کوالٹی ایشورنس کے لیے
ہمارے وینڈرز ہوتے ہیں، یہ ان کا بزنس ہے، یہ ہمارا بزنس نہیں ہے. ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ٹرانسپورٹر کا بزنس ہے، اسکول کا بزنس نہیں ہے. سر ٹیچرز بچوں کو صبح اسمبلی میں باہر نکالے کھڑا کر دیتی ہیں جس بچے نے اسکول کا لوگو والا یونیفارم نہ پہنا ہو. اس بات سے آپ کیسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ دیکھیے جہاں تک اسکول والے لوگوں کا اسکول کے لوگوں کا تعلق ہے، گورنمنٹ اسکول، گورنمنٹ کالجز سب میں ایک یونیفارم ہے، اس کا لوگو ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے تو ملے گا، وہ کہیں نہ کہیں سے تو لے کر خریدنا پڑے گا. لوگو 10 روپے کا ہوتا ہے سر، لوگو 20 کا ہوگا، 25 روپے کا ہوگا، 50 روپے کا ہوگا لوگو. وہ لوگو لگا کے جو یونیفارم کی پرائس بنتی ہے، وہ جو شرٹ 900 روپے کی ہے وہ ملتی ہے آپ کو 1800 کی، 2000 کی، 2500 کی. جہاں سے گورنمنٹ اسکول گورنمنٹ کالج کا یونیفارم ملتا ہے وہیں سے پرائیویٹ اسکولز کا یونیفارم بھی ملتا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پرائیویٹ کا مہنگا ملتا ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ منسلک ہے نا وہ. آپ لوگ ٹیچرز عمل درآمد کرواتے ہیں بچوں کو اس چیز کے اوپر کہ برانڈڈ کاپیز آنی چاہیے لوگوں کے ساتھ والی، برانڈڈ آپ کا یونیفارم ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ والی. سیشز ہیں، دکان باقاعدہ سلیب اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے، جب آپ کے پاس ہر سال کی وہ لسٹ آتی ہے نا اس پہ لکھی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے سیلرز ہیں، آپ ان سے جا کے بائی کر سکتے ہیں. اویلیبلٹی ہم پرووائڈ کرتے ہیں اور اویلیبلٹی بتاتے ہیں کہ کہاں سے مل سکتا ہے. ہر سوال کا جواب اویلیبلٹی آپ بتاتے ہیں، ادروائز تو وہ پورے کراچی میں اور پورے سندھ میں نہیں ملے گا یونیفارم. تھینک یو سو مچ حیدر علی صاحب. لیکن یہ ہے کہ ہم اس پر مزید بات کریں گے، ہم ایجوکیشن منسٹری سے بھی کسی کو آئندہ آنے والے دنوں میں لیں گے اور پوچھیں گے جی آخر یہ اینول چارجز اور یہ جون جولائی کی فیس کا آخر معاملہ کیا ہے، کیونکہ پرائیویٹ اسکول تو کہہ رہے ہیں ہم تو بزنس کر رہے ہیں. اور یہاں پر بات ذرا بحث چل گئی تھی قانون اور اصول کے حوالے سے. اگلے پروگرام میں ہم ذرا قانون اور اصولوں کے اوپر ہی بات کریں گے. پیرنٹس اینڈ کڈس ڈونٹ وری، ہم یہ مسئلہ کسی نہ کسی پاس سے لگا کے ہم ذرا سانس لیں گے انشاءاللہ تعالی. چلیں جی سو ویل گو ٹو شارٹ بریک، ویل بی بیک آفٹر ا بریک. ویلکم بیک جناب. اور ذرا بات کر لیتے ہیں کچھ ذرا کراچی ایئرپورٹ کے حوالے سے بھی اور وہاں پہ جو ناقص انتظامات ہیں اور مسافروں کو درپیش مشکلات ہیں اس کے حوالے سے بھی. تو کراچی ایئرپورٹ کا بھی آپ کو جانا ہو، چاہے آپ ڈومیسٹک فلائی کریں یا انٹرنیشنل فلائی کریں، ایک تو ایئرپورٹ کے اندر گھسنے سے پہلے آپ کو ایک تو گاڑیوں کی قطار مل جائے گی، اس کے بعد پھر انسانی قطار ہوگی، اس کے بعد پھر جب آپ اندر جائیں گے سیکیورٹی چیک فرسٹ والا کروا کے تو کاؤنٹرز کے باہر آپ کو لمبی لمبی قطاریں مل جائیں گی. اور وہاں پر جو خاص طور پر جو رش ہے وہاں پر بدمزگی بھی شروع ہو جاتی ہے. پیسنجرز آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، کسی کی فلائٹ ڈیلے ہو. اچھا فلائٹ ڈیلے والا یہ دن اگین کے مسئلہ، خیر وہ تو ایئر لائنس کا مسئلہ ہے. بٹ صورتحال ہے نا اب یہ معاملہ جی پہنچ گیا قومی اسمبلی اور جو حکومتی اتحادی پارٹی پیپلز پارٹی انہوں نے امیگریشن کے نظام میں تاخیر، مسافروں کے ساتھ جو ناروا سلوک ہے اس پر احتجاج کیا. شازیہ مری نے کہا جی کہ سول ایویشن اتھارٹی کی نااہلی کے باعث جناح ایئرپورٹ کا نظام مفلوج ہے، خستہ حالی کا شکار ہے. ایک شکایت اور آ رہی ہے جناب، وہ ہے ٹرالیز کی. ٹرالیز مسنگ ہے اور اگر ٹرالیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو پھر اس پہ پورٹر جو ہے وہ پیسے بھی لیتا ہے. اور لمبی لمبی قطاریں. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کراچی کا جو ایئرپورٹ ہے از دا بزیسٹ ایئرپورٹ آف دا کنٹری، یہاں پہ بہت ساری فلائٹس کا آنا جانا ہے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. بالکل جناب، اس کے حوالے سے بات کر لیں گے ہمارے ساتھ. اچھا اب یہ بتا دیں آپ کو کہ ایوان میں شازیہ مری صاحبہ نے بھی خوب اس بات پہ احتجاج کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کروایا. تو ہمارے ساتھ موجود ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے امین الحق صاحب. امین الحق صاحب سے بات کر رہے تھے، گفتگو پہ وفاقی وزیر بھی ہیں. امین الحق صاحب یہ کیا معاملہ ہے، مسافروں کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور کیوں اب یہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں کراچی ایئرپورٹ پہ؟ خاص طور پر فیس آف پاکستان ایویشن ہے کراچی ایئرپورٹ، سب سے بزیسٹ ایئرپورٹ ہے. باہر سے کوئی شخص آ رہا ہے پاکستان کا کیا امیج لے کے جا رہا ہے کراچی ایئرپورٹ سے؟ اچھا صدافر صاحب تھوڑی سی تصحیح کر دوں، میں وفاقی وزیر نہیں ہوں، میں پہلے آئی ٹی منسٹر تھا، اب نہیں ہوں، اب میں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہوں. اچھا سب سے اچھی بات صاحب آپ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. صاحب آپ نے جو کراچی ایئرپورٹ کا نوا پڑھا ہے یہ بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے. دا مومنٹ ہم کراچی ایئرپورٹ پہ داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم بالکل صحیح ہے کہ ایک لمبی قطار جو ہے وہ آدھا کلومیٹر کی نظر آتی ہے پہلے پارکنگ میں انٹر ہونے کے لیے. جب آپ پارکنگ میں داخل ہوتے ہیں آپ کم از کم 5 چکر لگاتے ہیں تو آپ کو پارکنگ میں جگہ ملتی ہے. جب آپ پارکنگ سے نکل کر آتے ہیں تو آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر رش نظر آ رہا ہوتا ہے. صورتحال کیا ہے سمجھنے کی بات ہوگی. 1991 یا غالباً 1992 میں اس وقت کے پرائم منسٹر نے اس کی اوپننگ سیریمنی کی تھی کراچی ایئرپورٹ کے. جب بنا تھا تو اسٹیٹ آف دی آرٹ تھا اور لوگ دور دور سے دیکھنے آیا کرتے تھے. پھر ہم نے دیکھا گزرتے سالوں کے ساتھ ملتان ایئرپورٹ بن جاتا ہے، لاہور ایئرپورٹ بن جاتا ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ بن جاتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی صدافر صاحب آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ پچھلے 36 سالوں میں کراچی ایئرپورٹ پہ 1 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں کی گئی. ہر گزرتے دن کے ساتھ حیرت جب ہو رہی تھی آپ اس ایشو پر ہم سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج گیسٹ ہیں
کہ پیپلز پارٹی یہ مسئلہ اٹھا رہی ہے. آپ تو وفاق میں ہر حکومت کے ساتھ رہے ہیں اور آپ نے آج تک یہ مسئلہ اس طرح نہیں اٹھایا. آج بھی یہ مسئلہ اٹھایا تو پیپلز پارٹی کی شازیہ مری صاحبہ نے. آپ کنونس کریں وفاق کو. آپ لوگ تو بیٹھے ہیں کابینہ میں. صدف غالباً آپ نے قومی اسمبلی میں کل میری بھی تقریر سنی ہوگی. میں نے بھی اس ایشو کو اٹھایا ہے, اس پہ بات کی ہے اور اس کے اوپر وفاقی وزیر کو ہم نے توجہ دلائی ہے کہ آپ کراچی ایئرپورٹ کے حوالے سے بات کریں. یہ جو سائم نے بات کی تھی, میں اسی کو بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ انفارچونیٹلی پارکنگ کے بعد جب آپ بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں تو بلڈنگ کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی. اندر آپ پر جب ٹرالی کی بات آتی ہے تو آپ کو ٹرالی نہیں ملتی ہے, اور اس موقع پہ جو ملازمین ہوتے ہیں کہ 1000 روپے کے 2000 کے 5,000 روپے پہ آپ کو ٹرالی مل رہی ہوتی ہے. اندر جاتے ہیں, اندر صورتحال جب امیگریشن پہ جاتے ہیں تو آپ یہ سن کر مطلب حیرانگی ہوتی ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لمبی لائن لگی ہوئی ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو امیگریشن کاؤنٹر ہے, جب لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, کراچی بڑا شہر ہے, 3 کروڑ کی آبادی ہے, اور جیسا آپ صاحب نے کہا کہ بزنس ایئرپورٹ, یس گڈس کے حوالے سے 57 to 60% گڈس جو ہے کراچی سے بیرون ملک جاتا ہے. اس کا مطلب کہ یہاں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. سر توجہ دینے کی ضرورت تو ہے. واش رومز اب تک حالت کا شکار ہیں, اس کے بعد فلائٹس ڈیلے تو معمول بن گئی ہیں. 4 گھنٹے مسافر ویٹ کریں, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, زمینوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہر مسافر VIP CIP لاؤنج افورڈ نہیں کر سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ آؤٹ سورسنگ از دا اونلی سولوشن وی ہیو رائٹ ناؤ؟ سائم یقیناً آپ نے اچھی بات کی ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ یہ پہلے ایک ادارہ ہوتا تھا سول ایویشن اتھارٹی, اس کو بائیفریکیٹ کیا گیا غالباً اب سے 1.5 سال پہلے. ایک بنا دی گئی پاکستان سول ایویشن اتھارٹی اور دوسری بنا دی گئی پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی. جب پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی بنائی گئی تو ہمیں امید تھی کہ جو بات آپ نے نشان دی کہ آپ یقین جانیں جب عمرے کے لیے لوگ جا رہے ہوتے صبح کے وقت 4 بجے 5 بجے 6 بجے 7 بجے تو واش روم اوور کراؤڈڈ ہوتا ہے, پانی روڈ جسے کہتے ہیں واش روم سے نکل کر فلور پہ پھیل رہا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہو رہی. بالکل سیم یو 100% کریکٹ. انٹرنیشنل میں یہ صورت ہے. امین صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ لوگ وفاق میں بیٹھیں, کابینہ میں بیٹھیں, وزیر اعظم سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں, یہ مسئلہ حل کرا دیں, پرومس کر دیں آپ. بالکل آپ یہ بات ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے صدر کا تعلق بھی سندھ سے ہے اور ہمارے وفاقی وزیر بھی ہیں, ان کا تعلق بھی سندھ سے ہے. یقیناً اس ایشو پہ MKM پاکستان کیبنٹ میں بھی آواز اٹھائے گی اور اسمبلی کے فلور پہ بھی, جیسے آپ نے کہا کہ کل میں نے بھی آواز اٹھائی ہے, اور اس کے اوپر ہم کالنگ اٹینشن بھی دے رہے ہیں اور بار بار توجہ بھی دلا رہے ہیں. وہ اٹھا رہے ہیں جو کر نہیں, جن کے اختیار میں نہیں ہے نا یہ بات, تو آپ کو تو یہ بات کہنی چاہیے. آپ نے کہا آپ کریں گے. تھینک یو سو مچ امیر الحق صاحب ہمارے ساتھ تھے MKM پاکستان سے. اور جناب یہاں پر ہم شارٹ بریک لے رہے ہیں, اس بریک کے بعد آپ ساتھ. ویلکم بیک ونس اگین. بات کریں گے لڑکیوں کی, خواتین کی. ہر شعبے میں آگے بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں, اور خاص طور پر اگر ہم سائنس کے میدان کی بات کریں تو یہاں بھی خواتین کی تعداد جو ہے اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اسی لیے اقوام متحدہ نے ہر سال 11 فیبروری کو انٹرنیشنل ڈے آف ویمن اینڈ گرلز ان سائنس بنانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان کو انکریج کیا جا سکے. بالکل جی, تو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری یونیورسٹی آف انجینئرنگ لاہور پروفیسر ڈاکٹر فرحت یاسمین صاحبہ. بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. آپ کی تعلیمی خدمات پر US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آپ کو ٹیک ویمن ایوارڈ بھی دیا جا چکا ہے. پاکستان میں سائنس کے شعبے میں اگر ہم بات کریں تو خواتین کی تعداد اب بھی کم ہے. یہ تعداد کم کیوں ہے اور آپ اس کی بنیادی وجوہات کیا سمجھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کین یو ہیئر می؟ جی جی وی کین. جی ایسا ہے کہ ایک وقت تھا کہ خواتین کی تعداد پاکستان میں بہت کم تھی, لیکن گریجولی جیسے جیسے پاکستان گورنمنٹ نے اور سوسائٹی نے اس کے اوپر کام کیا, اسپیشلی انڈر ویژن 2025 آف پاکستان گورنمنٹ فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, تو تقریباً 25% انکریز ہوا ہے خواتین کی پریزنس میں ان سائنس اینڈ ان جنرل ایجوکیشن. اور اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری پالیسیز ہیں پاکستان میں جو اس پہ کام کر رہی ہیں, جو کہ خواتین کے پارٹیسپیشن جو ہے سائنس میں اس کے لیے کلیدی رول جو ہے وہ اختیار کر رہی ہیں, جیسے کہ نیشنل جینڈر فریم ورک 2022, پھر HEC کے بہت سارے انیشیٹیوز ہیں جو کہ گورنمنٹ لے رہی ہے. اس میں وومن امپاورمنٹ اینڈ مینٹرنگ پروگرام ہے WEM جو کہ HEC کر رہا ہے. پھر اس کے علاوہ کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام ہے فار ویمن لیڈرز.
پھر اس کے علاوہ نیشنل STEM پالیسی ہے 2022 کی، تو کافی سارے میجرز ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ لے رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت جو رپورٹڈ ہے وہ 46% پارٹیسپیشن ہے وومن کی، لیکن میں کیونکہ ایک یونیورسٹی میں موجود ہوں، ایک ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہوں، اور میں تو ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہی ہوں کہ کیسے ہماری بچیاں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سائنس کی طرف آ رہی ہیں، اور یہ انشاءاللہ یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ تو کافی زیادہ سم ٹائمز کچھ ڈسپلنز میں 50 to 60% تک بھی چلا گیا ہے، لیکن جو رپورٹڈ ہے اس میں اگر آپ کے پاس ظاہرہ ڈیٹا ہوگا تو یو کین سی کہ جی 46% اس وقت سائنس میں ہیں اور تقریباً 20% ٹیک فیلڈ میں ہیں۔ لیکن میں آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں، جب نیکسٹ سروے ہوگا تو اٹ ول ٹچ اراؤنڈ 50%، اور جو کہ ہمارا گول بھی ہے۔ تو بہت بہتر ہو رہی ہے سچویشن، اس میں گورنمنٹ کا بھی رول ہے، اس میں سوسائٹی کا بھی رول ہے، اور آہستہ آہستہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ خواتین جو ہیں ان کی پریزنس بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سے ہماری جو نیشنل گروتھ ہے، جو انوویشن ہے، اس میں ایکول پارٹیسپیشن ہمیں ملے گی۔ تو ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور دن بدن ہماری جو انرولمنٹ ہے فیمیل اسٹوڈنٹس کی وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ماشاءاللہ سے ہماری بچیاں بہت ہارڈ ورکنگ ہیں، اور یو ول سی ان 5 years ہو سکتا ہے کہ ہمیں لڑکوں کے لیے کوٹا رکھنا پڑے، جس طریقے سے بچیاں ہماری ماشاءاللہ پروگریس کر رہی ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا ظاہر امپرومنٹ کی گنجائش تو ہوتی ہے، مجھے ذرا بتائیے گا یونیورسٹیز ہیں یا ریسرچ ادارے ہیں، وہ کیسے خواتین کے لیے سازگار ماحول بنانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، ڈیفینیٹلی روم فار امپروومنٹ تو بالکل ہے، بہت زیادہ ہے، اور اس میں ظاہر ہے جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کو بھی اپنے جو جتنے بھی اسکالرشپس ہیں، جتنے ویمن کے سپورٹ ایجوکیشنل سپورٹ کے لیے پروگرامس ہیں، ان کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا، اس میں جو فنڈنگ ہے اس کو انہینس کرنا پڑے گا، اسکول لیول پہ سائنٹیفک ایجوکیشن جو ہے اس کو پروموٹ کرنا پڑے گا۔ آلریڈی جو ہے 6000 اسٹیم لیبس کا پروگرام جو ہے وہ سیکنڈری اسکولز میں انسٹال ہو چکا ہے یا امپلیمنٹ ہو چکا ہے، لیکن اس میں ابھی بہت زیادہ گنجائش ہے، کیونکہ پورے پاکستان میں سائنٹیفک ایجوکیشن کو بچیوں میں پاپولر کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ابھی اور ایفرٹس کی ضرورت ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ کافی زیادہ ابھی روم جو ہے وہ موجود ہے، اور یونیورسٹیز کو اگر دیکھا جائے، جی بتائیے۔ رائٹ، بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ دیر از روم فار امپروومنٹ، بٹ وی آر سیئنگ کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں لڑکیاں جو ہیں وہ ہمیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بہت بڑی تعداد میں نظر آئیں گی۔ چلیں جی، اب آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آ گیا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔